अवां ॾिसो पिया PTV नेशनल हफ़्तेवार प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम सां गॾु मां आहियां तव्हांजी न्यू होस्ट नताशा चन्ना। समूरनि नाज़रीन खे भली कार चवां थी। उमेद करियां थी त अवां पंहिंजे घर भातियुनि समेत ख़ुशि चाक हशाश बशाश ऐं ख़ैरो आफ़ियत सां हूंदा ऐं दुआ आहे त सदाईं ईअं ई मुरकंदा ऐं मुस्कुराईंदा रहो। नाज़रीन, तव्हांखे ख़बर आहे असांजे शो में हूअं मुख़्तलिफ़ टॉपिक्स ते असां ॻाल्हि ॿोल्हि कंदा आहियूं ऐं अव्हां उन्हनि जी वीचार वंडण लाइ ऐं जेके असांजा मौज़िज़ महिमान हिते ईंदा आहिनि उन्हनि खां सवाल करण जे लाइ असांखे लाइव कॉल्स कंदा आहियो। त मौज़ूअ ते अॻिते वधण खां अॻु में अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त स्क्रीन ते तव्हांखे हिकिड़ो नंबर शो थींदो हूंदो, इन ते असीं अव्हां जूं टेलीफोन कॉल्स रिसीव कंदा आहियूं त तव्हां नोट करे सघो था। उन खां जेको आहे पाकिस्तान जी अगरि हालतुनि जी ॻाल्हि कयूं नाज़रीन त अॼुकल्ह तव्हांखे ख़बर आहे त केॾा बोर्ड जो जेतिरो सिस्टम हली रहियो आहे हिते, केॾा माण्हू परेशान आहिनि ऐं ॾींहं राति असांजा जेके प्राइम मिनिस्टर आहिनि मोहम्मद शहबाज शरीफ़ साहिबु, उहे इन ई जाखोड़ में आहिनि त उन्हनि खे कंहिं तरीक़े सां रिलीफ मिली सघे बोर्ड मुतासिरीन खे। त पंहिंजो ख़्यालु बि रखो, पंहिंजे आस पास माण्हुनि जो ख़्यालु रखो ऐं ईअं ई असां अॻिते जेको आहे वधी सघूं था सही तरीक़े सां। टॉपिक जी जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त नाज़रीन माशाअल्लाह सां तव्हां सभु ॼाणो था त रबियुल अव्वल जे बाबरकत महीने जो आगाज़ थी चुको आहे। हिन बलारे महीने में असांजा नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी सआदत जेका विलादत आहे उहा बासआदत थी। ऐं नाज़रीन, जीअं त सरकार जी आमद जे जशन खे हर मोमिन मुसलमान वॾे जोशो ख़रोश ऐं एहतमाम सां मल्हाईंदो आहे। मीलादनि जूं महफ़िलूं आहिनि ऐं नातियुनि जा गुलदस्ता आहिनि, दर्सगाहनि खे, मस्जिदुनि खे ऐं घर रोड रस्तनि खे हिकु ख़ासि तरीक़े सां सिंगारियो थो वञे। त नाज़रीन, तव्हां ॾिसी करे इहे केॾा मंज़र दिलि खे फ़रहत असांखे बख़्शनि था। त इन ते ई वधीक ॻाल्हि ॿोल्हि करण जे लाइ असां वटि स्टूडियोज़ में महिमान मौजूदु आहिनि। कारी अच्छा, हदील जी तरफ़ सभिनी खां पहिरीं हिते असांजी आहिनि बलोची जेके होस्ट आहिनि, हदील बलोच साहिबा, उन्हनि जी तरफ़ वधूं था त पोइ वरी अॻिते मौजूद जी तरफ़ हलंदासीं। थैंक यू नताशा एंड वेलकम टू पाकिस्तान टाइम। आज आपका हमारे साथ पहला शो है एंड आई होप सो कि इंशाल्लाह हमारा ये सफ़र आपके साथ बहुत अच्छा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम गुले शाहरुखा मनो हदील साहल बलूची शुमर दुरसन वशत करवती मराकश तहा वेलकम टू पाकिस्तान टाइम और के हंसते मर्ची के अंचुमनी गुहार नताशा शुमर टॉपिक के बाबत गो कि अम्मा मर्ची के हंसते सिरातुल नबी बाबत गपतान कना मिलादुल नबी माह है 12 रबीउल माह है शुमर दुरसिनाना मुबारक बीबी बाज़ पाक बरकत माह है या कसानी चीज़ें चश्मा ज़रूर शेयर करनी और आई पद के हस्ते दूमी गुहारे निम कर रही अम्मा मर्चा हक सिगुना मिमिल दे हैव वन कंप्लेन कि ज़िंदगी त बेसुकूनी है, बेचैनी है, नाने ता बरकत नहीं, रिस्क ता बरकत नहीं, वाब नए थे। ये तो चीज़ हमेशा की बी गई कि अम्मा दीन अश के हंसते बिल्कुल दूर और अम्मा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुश्तगी राह नरिए गया जब सोबे सरा के हस्ते फरिश्ता में रिस्क का कारा अल्लाह इजाज़त तशा आ टिम्बा अम्मा स्वाब वी ऑल आर जस्ट स्लीपिंग आ टिम्बा में रिस्क के हिस्से आकारी और जब अम्मा वाब गुरा में रिस्क अल्लाह इजाज़त शरो दिगरे रदनते गुरा अम्मा चिया अल्लाह ताला से गिला कना शिकवा कना कि अल्लाह ताला हमारा हिच न दाता सो मर्ची हमें बाबत अम्मा गपतरान कना हमें गुना मेहमानी भी हंसते बिले आरा दिमा अम्मा इंट्रोड्यूस कना और शुबह हर चीज़ का क्वेश्चन है शुमा मेरा गुण जस करत कने नू मरे पंजाब पे दिमा जी अफशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह या नूर अल्लाह या रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को तमाम चीज़ों से अफजल और बाबरकत करार दे दिया। जब ज़ुबां पे मोहम्मद का नाम आ गया, जब ज़ुबां पे मोहम्मद का नाम आ गया, ज़ुबां पे आसमां से दुरूदो सलाम आ गया। जब ज़ुबां पे मोहम्मद का नाम आ गया, आसमां से दुरूदो सलाम आ गया। रबीउल अव्वल दा बाबरकत महीना जड़ा शुरू हो चुके है। तमाम मुसलमानों नूं बाबरकत महीना जड़ा है बहुत बहुत मुबारक होए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विलादत दा महीना एक कहते हैं कि जहालत दे ਜਿਹੜੇ अंधेरे ने उन्होंने दे ख़त्म होने का महीना हर तरफ देख रहे हैं असी कि एक जशन का समा आएगा और महफिल मिलाद जड़ियाँ हो रही ने और इस बाबरकत महीने दे तो फैल अल्लाह ताला सबनू सेहत
اور زندگی عطا کرے, کیونکہ اے مہینہ جڑا تمام مسلمانوں نے بڑی خوشی دا باعث ہوتا ہے, کیونکہ اس بابرکت مہینے دے وچ ولادت باسادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت دا مہینہ ہے. کہتے ہیں کہ جدوں اے بابرکت مہینہ ہوندا ہے تے دیکھ رہے ہیں کہ میں گلی محلیاں دے وچ جس طرح چراغاں ہو رہے ہیں, ساری گلیاں جڑیاں نے خوبصورت سجی دیاں نے, لائٹاں لگی دیاں نے گلیاں محلیاں دے وچ, تے سانو پتہ چلدا ہے کہ مسلمان احساس دلاندے نے کہ ہمیں اسی سانو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت دی بڑی خوشی ہے. اور کہندے نے کہ جس طرح اسی دیکھ رہے ہیں کہ جدوں اسلام تو قبل جس طرح جہالت دے اندھیرے گئے سن, کس طرح کہندے نے کہ انسان دا دشمن ہوندا سی, تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رحمت بنا کے اللہ تعالیٰ نے انہاں نو اس دنیا 'چ بھیجیا, اور کہندے نے کہ ہر طرف خوشی دا سما ہے گئے. اور اسی بھی تانوں بہت بہت مبارکباد دینے اس بابرکت مہینے دی. اج دا ساڈا جڑا ٹاپک بھی ہے وہ سیرت النبی دے حوالے دے نال آئی گئے, اور اسپیشل ٹرانسمیشن اسی اج کر رہے ہیں ربیع الاول دے حوالے دے نال, اور اسے نال ساڈے نال بہت اچھی شخصیت بھی موجود نے, لیکن تھوڑی دیر تک اسی انہاں دا تعارف بھی کرواواں گے. اسی چلنے ہیں خیبر پختونخوا دی طرف. جی تھینک یو سو مچ افشا. جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتے ہیں وہ انسان خوش نصیب ہوتے ہیں. جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جان قربان نہ کریں وہ بے ادب بے نصیب ہوتے ہیں. السلام علیکم گران قدرمنو, زیم ستاسی قربا فرزانہ افریدی ہیل الارم چتاسی بروح جوڑ او خوشحالیس او دا وقت پاکستان ٹائم پروگرام چی دے ہر اتوار 2 بجے نا سلور بجے تاسو ہمیشہ گورے لائیو دا پروگرامی سنگ چی زمونگ دا ملک حالات وی سنگ سیچویشن وی پا آغا کسانو باندی چی دے مونگا دا کا پروگرام کو قدرمنو لکا تیرو ورزو کی ہم تاسو پروگرامنو کتو او نن سبا چی کم وائی کنا وی فضا کی خوشبو بتا رہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد آ رہی ہے. نو قدرمنو نن سبا دا میاش چی دا 12 ربیع الاول میاش ورطویل کی گی. ربیع الاول میاش تا دا دیر بختورا او دیر بابرکت میاش تا. قدرمنو پا دی میاش کی چی دے کز ذکرو کم دا مخ کی تیرو وقتو ذکرو کم نو چکم پا عرب کی جہالتو دور دوراوا نو خلق دیر زیاد جاہلو دا بوتونو پوجا بے کولو قتل و غارت بہو ہیس تمیز بنو او دا وقت نمخ کی چی دی خپلی لونے بے جوندے دفن کولے. نو اللہ پاک پخپلو انسانانو باندے یو رحم اکڑلو. دا آغا رحم پا نتیجے کے رحمت للعالمین چی ورطا کی ویل کی گی دا طولو جہانو رحمت چیو آغا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آغا پیدائش شو او دا آغا پترو چی دے مونگا پا نیک او پسید لار باندے روان شو. قدرمنو لکا سنگا چی ماتا سو تاویلو چی یو دیر بختورا میاشتا, یو دیر بابرکت میاشتا, دیر دا فضیلت میاشتا, دیر دا خوشحالے میاشتا. بالکل عمدہ ٹاپک باندے لکا تاسو سر زمان مرگرو ہم خبر اوکڑلا چی سیرت النبی دا زمون ٹاپک تے. قدرمنو زبا یو وار تاسو سر خپل دا فون نمبر چی دے آغا ہم تاسو سر شیئر کم پدی باندے تاسو رابطہ کولے شے او من سر ملما ہم پا سٹوڈیو کی بالکل زمونگا ٹاپک چی بھی دا غی سر ریلیٹڈ زمونگا ملما ہم پا سٹوڈیو کی بھی نمبر بس تاسو پا سکرین باندے مرازی خو زبا یوزر نمبر تاسو تا ہوئے ما 99231098 99231098 دا زمونگا رابطے نمبر دے پدی باندې تاسو رابطه کولای شئ. که تاسو تپوسونه وي قدرمنو چې کوم ملمه دی د هغه اړخ ته به زه ځمه یو ډېر زبردسته ملمه دی. نو زه به د نتاشا طرف ته نتاشا ته هم موږ ویلکم کوو. نن د دې نتاشا زموږ سره اول پروگرام دی. نتاشا آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. آج آپ کا ہمارے ساتھ پہلا پروگرام ہے. بیسٹ آف لک. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے مہمان کا انٹروڈکشن کروائیں. جی ناظرین ت ہانے ہلوں تھا اساں وٹ اسٹوڈیوز میں اساں جا الہی معزز مہمان قاری محمد عمران صاحب موجود آہن. ہلو ت کھین بھلی کار کندے ربیع الاول جے مہینے جوں کھین وادھائیوں ڈیوں. السلام علیکم محمد عمران صاحب, کیسے ہیں آپ سر؟ آپ خیریت سے؟ جی بالکل اللہ کا جی شکر. کہتے ہیں کہ سیرت النبی کے حوالے سے آج کا ہم پروگرام کریں گے اسپیشل ٹرانسمیشن, اور اسی مناسبت سے ہم نے جس مہمان شخصیت کو یہاں پہ مدعو کیا ہے وہ مذہبی اسکالر ہیں قاری محمد عمران صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے چونکہ ٹاپک ہمارا جو ہے سیرت النبی کے حوالے سے. تو پہلا سوال کہوں گی کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو جہالت کے اندھیرے تھے, جو انسان کے دشمن تھے, اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا اس وقت صورتحال تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے جی کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے, اور ہم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے یہاں پر جمع ہیں. دیکھیے بات یہ ہے جی, انسان تو صدیوں سے زمین پر آباد ہے جی. مختلف قومیں بھی آئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام بھی مبعوث فرمائے. لیکن انسان کی یہ فطرت رہی ہے کہ جیسے ہی نبی دنیا سے تشریف لے جاتے
تو انسان جو ہے ہدایت کو چھوڑ کر پھر جو ہے وہ گمراہی کی طرف لوٹ جاتا. بالکل. لہٰذا 1,24,000 انبیاء اکرام تشریف لائے اور مختلف قوموں کے پاس آپ آئے. تو جب آخری نبی جو ہے یعنی کہ بنی اسرائیل کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے زمانے میں تقریباً کوئی 550-600 سال کا گیپ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یقیناً وہی تعلیمات عطا فرمائیں جو کہ پہلے انبیاء اکرام نے اپنی امتوں کو عطا فرمائی تھی، اللہ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. لیکن جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو اس کے بعد پھر زمین پر گمراہی جہالت پھیل گئی جی. اور اس جہالت سے مراد ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تعلیم ختم نہیں ہو جاتی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی نبی نہیں ہوتا تو معاشرے میں تعلیم نہیں ہوتی. تعلیم ہوتی ہے لیکن وہ تعلیم جو ہے ایسی ہوتی ہے کہ جو ان کی زندگی کے معاملات میں تو ان کی معاون اور مددگار ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ اللہ کے احکامات سے دور ہو جاتے ہیں. انسان خود جو انسانیت سے دور ہو جاتے ہیں، انسانیت سے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور اصل یہ ہے کہ اپنے آپ سے بھی دور ہو جاتے ہیں. ان کو اپنی بھی پہچان نہیں رہتی کہ ہم جو اشرف المخلوقات ہیں، ہمارا مرتبہ کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے. ان کی ہدایت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. سر بہت پیاری بات کی. سر اس وقت میرے ذہن میں یہ سوال ہے، جیسے بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہے اور ہم یہ بھی کہتے آئے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل امین آئے تو جبرائیل امین سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پوچھا کہ سب سے پہلے نام کس کا تجویز ہوا. جیسے یہ پوری دنیا تخلیق ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے محمد کا نام آیا، محمد صلی اللہ. سر ہمارے ویورز اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کہاں جاتے تھے، ان کو نبوت کس ایج میں ملی، اور یہ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے، ایک اکیلا شخص ہے اور پوری دنیا میں وہ اس طریقے سے کسی کو غائل کرنا، کسی کو اپنی طرف لانا، جیسے پوری دنیا میں اگر اس وقت اسلام ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے. تو اس بارے اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیے. دیکھیے کہ آپ کی گفتگو کے دو پہلو ہیں جی. ایک تو ہے آپ کا ظاہری اعلان نبوت فرمانا جی جی وہ تو یقیناً جو ہے 40 سال کی عمر مبارک میں جو ہے جی آپ نے نبوت ملی، اعلان نبوت فرمایا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیدائش سے بھی پہلے جو ہے وہ نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بھی تخلیق نہیں فرمایا تھا تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو تخلیق فرمایا. بلکہ ایک موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی آدم مٹی اور روح کے درمیان میں تھے، یعنی وہ بھی تخلیق نہیں ہوئے تھے. تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا جی نبوت عطا فرمائی تھی، ان کا نام جو ہے نا عرش مبارک پہ لکھا گیا تھا. تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ساری کائنات میں سب سے پہلے پیدا بھی فرمایا، اور جو ہے نبوت کا تاج بھی آپ کے سر پر رکھا گیا. پھر یہ ہوا کہ آپ کی پیدائش ہوئی تو 40 سال کی عمر مبارک میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور غار ہیرا میں میرے خیال پہ وحی نازل ہوئی. تشریف لے جاتے تھے اور وہاں کئی دن تک آپ جو ہے اپنا وہاں پر عبادت فرماتے تھے، اور پھر واپس آتے اپنے گھر اور راشن جو بھی ضرورت کا ہوتا تھا لے جاتے. تو وہ خلوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرماتے رہے. تو 40 سال کی عمر مبارک میں آپ کو. سر میرا سوال آپ سے یہ بھی تھا کہ انہوں نے کس طریقے سے، مطلب اب ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ انسان تھے، کس طریقے سے یہ اسپریڈ کیا انہوں نے، کس سے اظہار کیا، کس سے جا کر کہا کہ مجھے نبوت ملی ہے یا میرے پہ وحی نازل ہوئی ہے؟ یہ بھی جی سر. دیکھیں جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ انسان تو موجود تھے، لیکن یہ عرب کا معاشرہ بھی جہالت میں ڈوبا ہوا معاشرہ تھا جی. زندگی عام حساب سے رواں دواں تھی، کاروبار بھی ہو رہے تھے، خاندان بھی تھے، معاملات بھی تھے، سب کچھ چل رہا تھا. لیکن بت پرستی جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے نا جی پیوست ہو چکی تھی، اور اللہ کے گھر میں بھی انہوں نے 360 بت جو ہے جی وہ رکھے ہوئے تھے، اور ہر بت کا علیحدہ ایک مقام اور مرتبہ تھا. اور ان کے سامنے جو ہے سننے میں آیا تھا کہ خانہ کعبہ میں بھی بت تھے، 360 بت تھے جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے ہی ختم کر ڈالا. صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ فتح مکہ کے بعد ان کو جو ہے جی وہاں سے گروا دیا. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. جی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تو بہت پہلے کا ہے جی. صحیح۔ آپ نے تعمیر مکہ تعمیر جو ہے بیت اللہ فرمائی ہے. تو ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے اور پھر آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے. پھر 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو تب بیت اللہ آزاد ہوا، ورنہ یہ سارا عرصہ جو ہے بیت اللہ کے اندر بت رکھے رہے. تو جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبوت کے واقعے کے بعد سب سے پہلے جو ہے کس کے سامنے اس کو بیان فرمایا، جی یہی سوال. تو جو اپنا وہی ہے جی، اس کا اپنا ایک جلال ہے جی، روب ہے جی. تو جب جبرائیل امین آپ کے پاس تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کا کلام آپ کے سامنے پڑھا اور آپ نے جو ہے اس کی تلاوت فرمائی، تو آپ پر سردی کی کیفیت طاری ہو گئی جی. جسے غشی بھی کہہ سکتے ہیں. جسم میں کپ کپاہٹ پہ، جیسے ٹھنڈ لگتی ہے تو کپ کپاہٹ ہو جاتی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جی اس واقعے کے بعد اپنے گھر تشریف لے آئے اور اپنی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے جو ہے جی ان کی وائف جی ذکر کیا. اور آپ کانپ رہے تھے تو آپ نے فرمایا خدیجہ زمیلونی، میرے اوپر چادر اوڑھو اور مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے. تو بی بی صاحبہ نے آپ کے اوپر کمبل ڈال دیا. قاری محمد صاحب، اس بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، لیکن چونکہ اب ہم اسماء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہوں، اس پہ پہلے ہم درود شریف سنتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. محمد أحمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح شاهد حاشر رشيد مشهود بشير نذير داع شاف هاد مهد ماح منج ناهي الرسول النبي أمي تهامي هاشمي أبطحي عزيز حريص عليكم رؤوف رحيم. طه مجتبى طاسين مرتضى حميم مصطفى ياسين أولى مزمل ولي مدثر متين مصدق طيب ناصر منصور مصباح آمر حجازي نزاري قرشي مضري نبي التوبة حافظ كامل صادق أمين عبد الله كليم الله حبيب الله نجي الله صفي الله
قاصد رسول الرحمة قوي حفي مأمون معلوم حق مبين مطيع الرسول الراحة أول آخر ظاهر باطن نبي الرحمة يتيم كريم حكيم خاتم الرسل سيد سراج منير محرم مكرم مبشر مذكر مطهر قريب خليل مدعو جواد خاتم عادل شهير شهيد رسول الملاحم الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيد العالمين. वेलकम बैक नाज़रीन। जीअं तव्हां ॾिठो त असां हींअर नात जी सआदत हासिल कई। हाणे हलूं था वरी खां ॻाल्हि ॿोल करण जे लाइ कारी साहब सां सवाल था कयूं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, वेलकम बैक। जी, तो आपसे मैं अब ये सवाल करना चाहूँगी कि जैसे सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुस्न सलूक के वाक़यात हैं वो तो बहुत सारे हैं माशाल्लाह से, मतलब उनका कुफ़ार भी जो है वो तारीफ़ किया करते थे कि उनका इतना अच्छा रवैया होता था, चाहे वो मुसलमान हो या किसी और मज़हब के हों। तो एक वाक़या बहुत कॉमन है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जानते हैं कि एक कोई मशरक़ी औरत थी जो कि उनके ऊपर कचरा फेंकती थी डेली बेसिस पे। उसके बाद वो एक दफ़ा बीमार हुई तो हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अयादत को चले गए थे और फिर वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सब जानते हैं। इसी तरह के और अपनी नॉलेज में से कोई हमारे साथ वाक़यात शेयर करें, और ख़ास तौर पर जो हमारे बच्चे हैं आजकल के, जो हमारे नाज़रीन बच्चे हैं, वो इससे उनकी शख्सियत साजी हो, इस तरह के कोई वाक़यात हमारे साथ शेयर करिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको आला अखलाक के साथ मबूस फरमाया है। बेशक बेशक। तो अखलाक जो है जी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा वस्फ़ है जी, और इसी अखलाक ही की बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब जैसे सख्त लोगों के दिलों में जो है इस्लाम को डाल दिया जी, और वो लोग जो है अखलाक की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्विदा हो गए। और असल बात यह है कि जो भी आपके ज़ियारत के लिए हाज़िर होता या आपसे मुलाकात करता, तो हुस्न सलूक और हुस्न खुल्क ऐसा था कि वो इस कदर मुतासिर होता कि उसके लिए फिर मुमकिन ही ना रहता कि वो जहालत पर कायम रहे। लिहाजा इसलिए आप देखते हैं कि अक्सर लोग जो है वो अपने बच्चों को या अपने दोस्तों को ये नसीहत करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना जाना, अगर आपकी ज़ियारत कर ली तुम लोगों ने तो फिर तुम अपना आबाई दीन, अपना आबाई मज़हब जो है छोड़ बैठोगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी हुस्न खुल्क का बेहतरीन नमूना है जी। अम्मा आयशा सदीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, तो आपने फरमाया क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा। तो यानी जो कुछ कुरान में है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा उसका अमली नमूना है जी। बेशक। और इसकी मिसाल आप यूँ देखें जी, मक्का फ़तह होता है जी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शहर से निकाले गए और जुल्म किया गया आप पर, लेकिन जब आप 8 हिजरी में फ़ातिह की हैसियत से दाखिल हुए
تو آپ کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک جو ہے اونٹنی کے پلان یا کجاوے کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور اللہ کی بڑائی بیان فرما رہے تھے اور اپنی عاجزی اور انکساری کو ظاہر فرما رہے تھے. اور پھر جب سارے بڑے بڑے کفار آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور آج وہ کانپ رہے تھے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کہ ہم نے اتنے ظلم کیے، مسلمانوں کو مکے سے نکالا، مدینے میں جا کر بار بار ان پر حملے کیے، تو آج تو یقیناً ہمارا انجام بہت برا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا آج تم مجھ سے کس برتاؤ کی توقع رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ شریف باپ کے بیٹے ہیں، آپ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم آپ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کریں گے. تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آج ہم تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا اور ان سب کو معاف کر دیا تھا. لا تثریب علیکم الیوم، ہم نے تم سب کو معاف کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی جو تعلیمات ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں جی کہ اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے ان کو بیان کریں اور ان کو بتائیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کردار کیسا تھا، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا بچہ گمراہ ہو. آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جدید تعلیم کے پیچھے دوڑتے دوڑتے اپنی تعلیم کو فراموش کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے بچوں کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں جی، اور ہم باہر کے ممالک سے بھی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، لیکن جو ہماری بیس تھی اچھا اخلاق، اچھا کردار، اس کا نمونہ نہ ہم بڑوں کی زندگی میں نظر آتا ہے اور نہ ہی جو ہے ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. لہٰذا آپ اپنے بچوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں کوئی سوال کریں یا آپ ان سے سمجھائیں اپنے جی اولاد کو. تو ہمارے بچے کی نالج زیرو ہے جی، اس میں ہماری کوتاہی ہے جی کہ ہم جو ہے 75 سال سے ایسی تعلیم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو ایک کلارک تو پیدا کر رہی ہے جی، یا 2 حرف انگریزی کے بولنے والا کوئی فرد تو پیدا کر رہی ہے، لیکن وہ اعلیٰ اخلاق اور کردار جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا اور جس پر چل کر عرب کے وہ جاہل لوگ جو ہے جی وہ دنیا کے امام بنے تھے، اس تعلیم سے ہم دور ہو گئے ہیں. اچھا کر سکتے جو بات کو جیسے کہ آپ نے کہا، واقعی میں انٹروڈکشن میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ہم دین سے اتنا دور ہو چکے ہیں، اتنا دور ہو چکے ہیں کہ جس سے بھی ملو تو وہ کہتا ہے یا بہت مصیبتوں میں ہوں، بڑی تنگی ہے، رزق میں بڑی تنگی ہے، بے سکونی ہے، بے چینی ہے، نیند نہیں آتی. تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے جب صبح فجر کے وقت فرشتے اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور اس وقت ہمارے حصے کا رزق ہمیں بانٹ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم جی آرام سے جو ہے سو رہے ہوتے ہیں، وہ فرشتے بھی دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہوں گے ہمیں سو کے، اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ رزق کسی اور کو جا کے دے دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دین سے دوری ہے. یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دو، کسی عالم دین کا بتا دو کہ وہ کچھ پڑھ کے ہمارے اوپر پھونک لے، گھر کے مسائل حل ہو. لیکن ہم بالکل جتنے بھی فرائض ہیں ہمارے اوپر، ہم ان سے دور ہیں اور جو اصل وظیفہ ہے وہ ہم کرتے ہی نہیں. بالکل میں جاؤں گی ایک کویشچن کی طرف. سر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ بڑے شان والا ہے اور اس مہینے میں ولادت سعادت رسول ہوئی. سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو اس دنیا میں یتیم کے حیثیت سے پیدا کیا، تو اس میں اللہ کی کیا مصلحت تھی؟ دیکھیں جی، والدین کا سایہ بچوں کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتا ہے، اور جو بچے اس سائے سے محروم ہوتے ہیں ان کے لیے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو وہ بیچارے بہت ہی زیادہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہر ایک کے لیے بہترین نمونہ ہے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے پہلے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، تو آپ یتیم پیدا ہوئے. تو بتانا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ یتیم ہونا جو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ جو ہے اللہ سے دور ہو جائے یا مایوس ہو جائے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ اگر کسی کو بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمانا چاہتے ہیں
تو بچپن میں ہی اس کو ایسی آزمائشوں میں اور حالات سے اس کو نبرد آزما کیا جاتا ہے کہ اس کی زندگی آگے جو ہے ایک آئیڈیل اور نمونہ بنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یقیناً اس دنیا میں جب تشریف لائے تو یتیم تھے اور جو ہے اپنے دادا کی کفالت میں رہے, پھر چچا کی کفالت میں رہے. 6 سال تھی تو حضرت بی بی آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا, پھر 8 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب جو ہے ان کے دادا, ان کا بھی انتقال ہو گیا, پھر ان کی پرورش جو ہے ان کے چاچا ابو طالب نے کی. جی تو یہ ساری تعلیمات ہمیں یہ بات سکھاتی ہیں کہ ہمیں زندگی میں جو بھی حالات اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر آئیں, چاہے وہ یتیمی ہو, چاہے غربت ہو, تو ان حالات میں پریشان نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان سمجھتے ہوئے اسے قبول کرنا چاہیے, ثابت قدمی کے ساتھ صراط مستقیم پر چلتے رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ ہر تکلیف کو اور ہر آزمائش کو ختم کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہاں یتیمی کی زندگی ہے جی, اور کہاں جو ہے جی پھر ساری دنیا کی امامت اور جو دنیا کی حکومت ہے وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی ہے جی. اچھا سر, اس وقت ایک بہت پیارا کویشچن میرے ذہن میں ہے کہ ایک پادری نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا تھا, تو سر یہ تھوڑا سا واقعہ اگر آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں. پادریوں سے متعلق جو ہے نا جی, یہودیوں کے جو راہب ہوا کرتے تھے, کئی واقعات جو ہے جی ہمیں کتب کے اندر ملتے ہیں. سب سے پہلا واقعہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی رات کا واقعہ ہے جی, کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ایک یہودی راہب جو ہے وہ ان دنوں میں مکے میں آیا ہوا تھا. تو اس نے دیکھا کہ آسمان پر اتنی روشنی ہے اور شہر مکہ اتنا روشن ہو گیا ہے کہ وہ جو ہے اپنی جو ان کی کتابیں تھیں وہ اس کا عالم تھا. تو اس نے یہ پڑھ رکھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی کی جب ولادت باسعادت ہوگی اور ان کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو روشن فرما دیں گے. تو اس نے جب یہ روشنی دیکھی اور دیکھا کہ ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہوا ہے, تو صبح اٹھا اور شہر مکہ سے پوچھنے لگا, لوگوں سے پوچھنے لگا, مکہ کے شہریوں سے, کہ کوئی خاص واقعہ ہوا ہے, کسی بچے کی پیدائش ہوئی ہے کیا اس شہر میں, کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ماحول میں اور فضا میں ایک تبدیلی آ گئی ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں جو ہے جناب عبد المطلب کے ہاں ان کا پوتا پیدا ہوا ہے. تو اس نے کہا مجھے لے چلو, میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو وہ جو ہے نا جی وہاں پہنچا تو عرض کی کہ میں جو ہے جو بچہ پیدا ہوا ہے ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راہب کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے قمیض اٹھائی اور دیکھی تو وہ پہچان گیا کہ یہ تو وہی نبی ہیں جن کی آمد کا ذکر جو ہے وہ ہماری کتابوں میں بیان کیا گیا ہے. اور اس نے کہا کہ اے اہل مکہ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آج بنی اسرائیل سے وہ سعادت لے لی ہے جو نبوت کا سلسلہ ان کے درمیان چلا آ رہا تھا, اور وہ اب سعادت جو ہے وہ اللہ نے تمہیں عطا فرما دی ہے, اور یہ بچہ جو ہے اللہ کا آخری نبی ہے. تو ایک تو یہ واقعہ ہے. اسی طرح سے جو ہے جی پھر آپ کا وہ تجارت کا جو سفر ہے کہ آپ شام, یہی سوال ابھی ہم آپ سے پوچھنے ہی والے تھے, میرے خیال اس وقت افشا کے بھی ذہن میں سوال جی ہوگا. بالکل, ماشاءاللہ اتنی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس سنتے چلے جائیں, اور کہتے ہیں کہ اتنی چاہت ہوتی کاش ہم بھی اس دور میں پیدا ہوتے, ہم دیکھتے کیا تھا. بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں, ہر کوئی ڈپریشن کا شکار ہے. تو اب یہ جو حالات کا نا, سائنس نے جتنی ترقی کر لی اتنے مسائل جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے, ہر کوئی ٹینشن میں ہوتا ہے. آپ روڈوں پہ دیکھ لیں کہ جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو سب کو یہ جلدی ہوتی ہے کہ ہم کسی کو ڈاش دیتے ہوئے آگے نکل جائیں گاڑی سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکسیڈنٹ بھی اسی وجہ سے ہی ہو رہے ہوتے ہیں. اگر کہیں رش ہے تو وہ وہاں پہ ہاتھا پائی ہو رہی ہے, لڑائی ہو رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر صبر ختم ہو گیا, بالکل ہمارے اندر وہ چیز ختم ہو گئی ہے کہ جو ہم برتاؤ جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ صبر و استقامت سے کام لے. جیسے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبر و استقامت سکھایا, صبر کرنا سکھایا کہ اس طرح کریں. تو اس حوالے سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ اس حوالے سے کچھ بتائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اخلاق تو وہ بہتر تھے ہی, لیکن ان کا جو صبر تھا اور صبر و استقامت تھا اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے جی, آپ نے جس طرح کا کویشچن کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بے سکونی اور بے اطمینانی بڑھتی جا رہی ہے, تو میں پھر اسی بات کی طرف لوٹ آتا ہوں جی کہ جب ہم نے اپنی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے نا جی, دیکھیے
ये सब कुछ अमन, सुकून, राहत, खुशहाली ये दीन के अंदर ही पोशीदा थी जी। बिल्कुल। कि अगर हम दीन को समझ लेते, दीन पर अमल करने वाले बन जाते, तो ये सारे मसाइल हमारे खुद ब खुद ख़त्म हो जाते जी। लेकिन हमने दीन से अपना मुंह मोड़ लिया, दीन से दूरी कर दीन लिया। से दूर हो गए जी। देखें ना जी, कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला का फरमान है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि इंसान को उस वक्त सुकून मिलता है, उसके दिल को इत्मीनान उस वक्त नसीब होता है जब वो अल्लाह का जिक्र करता है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो हमारे तो जिक्र का आलम ये है जी कि हम तो 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज, जिसका दौरानिया बहुत थोड़ा होता है, यानी बाज़ नमाजें सिर्फ 10 मिनट में अदा हो जाती हैं, बाज़ 15 मिनट में अदा हो जाती हैं, तो 5 या 10 मिनट भी हम अल्लाह को याद करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो जब इतनी दूरी होगी और फिर हम ये चाहेंगे कि हमें सिर्फ इस बुनियाद पर अमन और सुकून मिल जाए कि हम मुसलमान हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें दीन की तरफ लौटना अच्छा होगा। इमरान कारी साहब, एक बात यहाँ पे ज़रूर कोट करूँगी, मैं बीच में भी कहना चाह रही थी कि जैसे आप फरमा रहे थे कि तालीमात जो हैं, मतलब तालीम आपने हासिल कर ली, आप मदरसा चले गए, स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए, यूनिवर्सिटी चले गए। अच्छा, जो दीनी तालीम है वो तरबियत के हवाले से जुड़ी होती है, जाहिर सी बात है, आपके घर के अंदर वो तरबियत होती है, आपके पेरेंट्स सिखाते हैं, आपके माँ बाप सिखाते हैं। ये दीनी तालीम जो है मैं समझती हूँ कि घर से शुरू होनी चाहिए, और वो ही उस पर पुख्ता असरात जो है बच्चे पे मरतब करती है। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, फिर उसके बाद नताशा के पास चलेंगे। देखिए जी, घर तो बुनियाद है ना जी, जी जी, कि घर से ही इंसान को सब कुछ मिलता है जी। हम ये कहते हैं कि शायद तालीम जो है बच्चा स्कूल जाता है तो उस वक्त शुरू होती है, ऐसा नहीं है। बल्कि आज साइंस हमें ये बता रही है कि बच्चा जैसे ही माँ के रहम में आता है तो उसकी जो एक साइकोलॉजिकली जो एक नफ्सियाती सीखने का अमल है वो शुरू हो जाता है जी। हत्ता कि माँ की ज़िंदगी में जो भी हालात होते हैं वो बच्चे की ग्रोथ में और उसके जो अपना जहनी कैफियत है उस पर असरअंदाज हो रही होती हैं। बल्कि आज डॉक्टर ये कहते हैं जी कि माँ को खुश रखा जाए ताकि जो है वो खुश होगी तो पैदा होने वाला बच्चा जो है वो एक अच्छी सोच और फिक्र के साथ दुनिया में आएगा। फिर जब बच्चा दुनिया में आ जाता है जी तो हमारे घर के मसाइल ऐसे हैं जी, हम में से हर बंदा जो है ना जी ऐसे लगता है कि माँ जो है वो बच्चों को पाल नहीं रही बल्कि उनको जहनी टॉर्चर करके जो है ना जी प्रेशर डाल कर उनको जो अपना गुलाम बनाना चाहती है जी। सर मैं आपकी बात में एक चीज़ ऐड करूँगी, थोड़ा सा जनरल है कि देखिए माँ के साथ वालिद का भी एक बहुत किरदार होता है। हमने क्या नोट किया है, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजी की भी स्टूडेंट हूँ, मैं अपना PhD कर रही हूँ, हमारे पास जब हमारे जो टीचर्स हैं, जो मेंटोर्स हैं, उनके पास जब केसेस आते हैं तो हम लोग व्यूअर्स ये देखते हैं कि बच्चा ज़्यादातर एहसास कमतरी में होता है। माँ बेचारी समझा के थक चुकी होती है, लेकिन जो बाप का पार्ट है समझाने का, तो कंप्लेंट्स ये आती हैं कि वाले साहब कहते हैं कि जी मैं तो सारा दिन ऑफिस में थका आ रहा हूँ और जब मैं आता हूँ तो 10 मिनट आप अपने बच्चे को मेरे ख्याल से देना चाहिए ताकि वो जो कम्युनिकेशन गैप है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि बच्चा जो है ना बाप से ज़रा ज़्यादा डरता है, मुझे लगता है। आपको नहीं लगता कि वालिद का भी एक बहुत अहम किरदार है? ये दोनों किरदार ना जी ये बड़ा अहम ही इनका जो है ना जी बच्चे की ज़िंदगी में अमल दखल होता है। माँ का अपना किरदार है जी, बाप का अपना किरदार है। माँ का किरदार इसलिए पेरेंट्स कहा जाता है, वालिदैन कहा जाता है, सिर्फ माँ का नाम नहीं लिया किरदार जाता। को देखना है तो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का आप किरदार देखें जी कि हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कैसे तरबियत फरमाई जी, और घर के जो मामलात थे उसमें आपका जो है जी बहैसियत बीवी क्या किरदार था जी कि आप शौहर को भी टाइम दे रही हैं, अपने बच्चों को भी टाइम दे रही हैं। तो फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है जी उन बच्चों की कैसे तरबियत फरमाई जी कि उनको बचपन से ही अच्छाई और बुराई की जो है पहचान अता फरमाई गई जी। सर इस वक्त एक क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, ये काफ़ी देर से खामोश बैठी है, मैं चाहती हूँ कि नताशा भी अपना क्वेश्चन करें जी। बस मेरे जहन में कारी साहब ये आया था कि जैसे हम मुख्तलिफ सीरत नबवी के हवाले से बात कर रहे हैं और वाक़यात भी कर रहे हैं, तो एक हमने सुना था कि जंग अहद में उनके सब्र व शुक्र से रिलेटेड कुछ वाक़यात है जिनमें था कि जंग अहद में उन्होंने पेट को पत्थर बांध के और इसका सब्र का और शुक्र का मुजाहरा किया था। तो उसको मज़ीद अगर आप एक्सप्लेन करें तो। देखिए एक थोड़ी सी मैं तसहीह कर दूं जी, ये जो पत्थर बांधने का वाक़या है
یہ جنگ احد کا نہیں ہے بلکہ جنگ خندق کا واقعہ ہے جی. یہ شہر مکہ جنگ احد، جنگ خندق، جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ جو جنگ تھی اس جنگ کو جنگ خندق کہا جاتا ہے جی. اور اس کو سورہ احزاب کے اندر جو ہے نا جی اس واقعے کو بیان بھی کیا گیا ہے اس جنگ کے متعلق. تو مشکلات زندگی میں انسان کو سونا بناتی ہیں جی. بالکل جب تک مشکلات سے انسان نہیں گزرتا اس میں صبر بھی پیدا نہیں ہوتا، شکر بھی پیدا نہیں ہوتا جی. آج ہمارے ساتھ جو معاملہ ہے جی کہ ہمارے اوپر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو ہم فوراً اللہ کا شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں جی، اور کہنے لگ جاتے ہیں جی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں جی، مسلمان بھی ہیں جی، مصیبتیں ہمارے لیے ہیں. لیکن یہ ساری تکالیف اور یہ ساری آزمائشیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں آپ کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ بھی پیش آئی ہیں جی. اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ تو رب العالمین ہے جی، اسلام کو بغیر کسی مشقت کے تکلیف کے ساری دنیا پر نافذ فرما دیتے، اس لیے کہ دلوں کو پھیرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جی. لیکن آپ دیکھیے کہ جنگیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی اور ان میں مشکل سے مشکل حالات کا سامنا بھی کیا. تو یہ جو جنگ خندق کا واقعہ ہے جی، یہ ایسے حالات تھے کہ ان دنوں میں مسلمانوں کے جو معاشی حالات تھے وہ کہ زیادہ اچھے نہیں تھے. لہٰذا اب جب یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر یہ بات مشورہ ہو گیا کہ شہر کی حفاظت کے لیے باہر خندق کھودنی ہے، تو صحابہ اکرام جمع ہوئے اور انہوں نے شہر کے باہر خندق کھودنا شروع کر دی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ شریک تھے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو ہمارے امام ہیں، آپ یہ کام نہ کریں، ہم خود یہ خندق کھود لیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، میں تمہیں اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا چاہتا، میں بھی تمہارے ساتھ اس کام میں شریک ہوں گا. لہٰذا اس مشقت میں تکلیف میں اتنی بھوک اور پیاس کا عالم تھا کہ مسلمانوں کو اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے کہ کام بھی ضرور کرنا ہے، اگر یہ خندق نہیں کھودیں گے تو کفار مکہ کی فوج آ جائے گی اور شہر پر حملہ ہو جائے گا. سر آپ کی بات میں کاٹی ہوں، جیسے ہم نے ذکر آپ نے کیا غزوہ خندق کا، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، یہ تو یہ جنگیں صلیبی جنگیں میرے خیال سے یہ کہلاتی ہیں. اور ان جنگوں میں صلیبی جنگیں اور ہیں جی، جو اپنا عیسائیوں کے ساتھ ہوئی ہیں ان کو صلیبی جنگیں کہا جاتا ہے. اور یہ جو جنگیں ہیں یہ اہل مکہ نے کی تھی جی جی، جس کی وجہ سے سر میرا بھی آپ سے یہ سوال یہی تھا، اسی سے تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مائیگریٹ کیا، مکہ سے مدینہ چلے گئے، اور اس وقت ہمارے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی مدینہ میں. کیا وجہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا اور مکہ سے آپ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے؟ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد گرامی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہدایت کے ساتھ، اور اس لیے مبعوث فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا دین جو ہے وہ ساری روئے زمین کے اوپر جو ہے غالب آ جائے، اور اللہ کے حکم کے مطابق سارے لوگ جو ہے وہ دنیا میں زندگی بسر کریں. اب مکے کی زندگی جو ہے وہ تو ہم دیکھتے ہیں جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 52 سال 53 سال وہاں حیات طیبہ گزاری جی. 13 سال مدینہ منورہ میں گزارے. 10 سال جی، 10 سال جی. تو لیکن یہ جو مکہ کی زندگی تھی جی، وہاں صرف اتنی تبلیغ اور اتنی مشقتوں کے باوجود صرف 39 لوگ جو ہے نا جی ایمان لے آئے. اور یہ بھی جو ہے جی حالانکہ سر میں آپ کی بات کاٹوں گی، سوری سر، ان کی جو صادق اور امین کا لقب تھا وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور بڑے سے بڑے کفار کے جو بادشاہ تھے یا جو بھی تھے وہ بھی اس بات کی تائید کرتے تھے کہ وہ صادق اور امین ہے. تو اس کے باوجود بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اتنی، میں نے جیسے کتابوں میں بکس میں ہم نے پڑھا ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر لی. اصل میں بات یہ ہے جی کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، اور اپنے معاملات میں ثالث بھی آپ کو مقرر فرماتے تھے کہ ہمارے فیصلے بھی آپ فرمائیں. انہیں اس بات سے پریشانی نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جی صادق ہیں، امین ہیں، یا جو ہے نا جی اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، نماز کی تلقین کر رہے ہیں. ان کو جو پریشانی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ میں نے سارے جتنے بھی باطل دین ہیں ان کو ختم کرنا ہے اور اپنے دین کو، اپنے نظام کو روئے زمین پر رائج کرنا ہے. تو کفار مکہ کو بھی یہی ڈر تھا کہ ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، جو نفس چاہتا ہے اس کے مطابق کرتے ہیں، نہ کوئی حرام کا پتہ، نہ حلال کا پتہ، نہ اچھائی کا پتہ، نہ برائی کا پتہ. تو اگر جو ہے ہم اللہ کو ماننے لگ جائیں گے
تو پھر ہمیں اپنی ساری نفس کی اور خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی اور دین کے مطابق اپنے معاملات کو بنانا پڑے گا. لہٰذا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کے اذن سے جو ہے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی, اور وہاں ہجرت فرمانے کا جو بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی آئیڈیل ریاست قائم کی جائے کہ جو لوگوں کو دکھایا جائے کہ اللہ کا جو دین ہے اس کے اندر کیسے انسانیت کو فلاح ملتی ہے, کیسے انسانیت کو بقا ملتی ہے, خواتین کو وہاں کس طرح سے پروٹیکشن دی جاتی ہے, بچوں کو کس طرح سے ان کی کیئر کی جاتی ہے, اور دنیا کے جو معاملات ہیں جن کو آج ہم دنیا داری کہتے ہیں, جس میں کاروبار ہے, معیشت ہے, معاشرت ہے, تو یہ ایک ایسی ریاست وہاں قائم کرنا مقصد تھا تاکہ لوگوں کو عملی زندگی جو ہے دین کے مطابق دکھائی جائے اور لوگ پھر دین کی طرف راغب ہوں. لہٰذا آپ دیکھیں کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور وہاں ایک فلاحی ریاست قائم ہوئی تو پھر یہ عالم تھا کہ غربت بھی ختم ہو گئی, جہالت بھی, امن اور سکون نصیب ہو گیا. تو آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ سکون چاہیے, اطمینان چاہیے, ہمیں اپنی عزت کی پروٹیکشن چاہیے, مال کی پروٹیکشن چاہیے, تو ہمیں دین کی طرف رجوع کرنا ہوگا. ماشاءاللہ باتیں بہت اچھی ہیں. اس وقت ہم نتاشا جی نتاشا جی قاری صاحب ॻाल्हियुनि کے باتوں کو اسی طرح سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین हिकिड़ी नात जी तरफ़ हलूं था, सिंधी में हिकिड़ी ख़ूबसूरत नात था ॿुधूं, पोइ वरी वापसि अचूं था ॻाल्हि खे कंटिन्यू करण जे लाइ. सजण जे सूहता सदके सभे क्या गुलसता सदके अर्श सदके ज़मी सदके सतह क्या आसमां सदके सजण जे सूहता हर हर सभे क्या गुलसता सदके मुझे महबूब जहरों को न जायो न की जम दो न जायो दो संदस रुखसार ऐ रंगता सभे पीरो जवां सदके सजण जे सूहता हर हर सभे क्या गुलसता सदके थोरो महबूब जे मुरकल तथी पैरात भी रोशन तथे पैरात भी रोशन संदस हिक मुल्कता सिजु चंड समूरी कहकशा सदके पुन्हू ससुई अराने जा पुन्हू ससुई अराने जा करी थो तू किसा कहड़ा करी थो तू किसा कहड़ा मुझे दिल बरा जगालता दुनिया जा दासता सदके अब्बासी लतीफा मसाहड़ो अब्बासी लतीफा मसाहड़ो मिलो भाग में भूरल मिलो भाग में भूरल
یا دلدار پیارا یار ہنتا رازدار صدقے سجن جے سوہتا ہر ہر صفحے کیا گلستا صدقے عرش صدقے زمین صدقے سطح کیا آسمان صدقے مشکل ودا وطیانی امراداری مزن وزیر فلڈ ریلیف کیش پروگرام اور وارچا آماج بوتگی 15 لک اقداری آندانا 90 لک مردمانی آترا سیو ابت ٹیک 2 ارب کلدار کومک بایومیٹرک کا چپکا کنگپاد 25,000 کلدار ہمک آندانا دیگ بیت ایشی بندات چا بلوچستان آماچی ضلع کنگ بوتگ اقداری آندانا نی پکا کنگپاد آماچی دمگاں آسیں کیں 50,000 دیگ بند ایشی آترا اشت یک افت یک کا چا آیانا راشونی SMS دیگ بیت اما آماچی آندان بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تہا رجسٹر نان آیانی سروک اشت یک افت یک کے سرا راجی پجار کارڈ نمبرہ SMS بکنند اشیا بے سروے سرجمیہ امک آماچی لوگ جوڑ کنگے آترا 5 لک کلدار امک لوگ او بیران بوتگی مردمانی آندانانا 10 لک کلدار کومک انو تا 490 سے بیران بوتگی مردمانی آندانانا کومک کی چیک جاڑی ریلیف آپریشن آترا NDMA 5 ارب کلدار پوچ جاری ایک آپ کے خادم کے طور پر آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں جب تک کہ آخری گھر آباد نہیں ہو جاتا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا میرا آپ سے وعدہ ہے بالکل شما ہم دیما بیایت مصیبت آماچیں وطی وطن مردمانی آباد کنگے آترا پرائم منسٹر فلڈ ریلیف فنڈا گپچیں دلا کمک بھی دیت حکومت پاکستان مشکل ودا وطیانی امراداری مزن وزیر فلڈ ریلیف کیش پروگرام اور وارچا آماچ بوتگی 15 لک اقداری آندانا 90 لک مردمانی آترا سیو ابت ٹیک 2 ارب کلدار کومک بایومیٹرک کا چپکا کنگپاد 25,000 کلدار ہمک آندانا دیگ بیت ایشی بندات چا بلوچستان آماچی ضلع کنگ بوتگ اقداری آندانا نی پکا کنگپاد آماچی دمگاں آسیں کیں 50,000 دیگ بند ایشی آترا اشت یک افت یک کا چا آیانا راشونی SMS دیگ بیت اما آماچی آندان بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تہا رجسٹر نان آیانی سروک اشت یک افت یک کے سرا راجی پجار کارڈ نمبرہ SMS بکنند ایشیا بے سروے سرجمیہ امک آماچی لوگ جوڑ کنگے آترا 5 لک کلدار امک لوگ او بیران بوتگی مردمانی آندانانا 10 لک کلدار کومک انو تا 490 سے بیران بوتگی مردمانی آندانانا کومک کی چیک جاڑی ریلیف آپریشن آترا NDMA 5 ارب کلدار پوچ جاری ایک آپ کے خادم کے طور پر آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں جب تک کہ آخری گھر آباد نہیں ہو جاتا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا میرا آپ سے وعدہ ہے بالکل شما ہم دیما بیایت مصیبت آماچیں وطی وطن مردمانی آباد کنگے آترا پرائم منسٹر فلڈ ریلیف فنڈا گپچیں دلا کمک بھی دیت حکومت پاکستان پسخ وقت کې د خپلو سره د وزیر اعظم فلډ ریلیف کیش پروګرام د سیلاب نه ځپلي شوي 15 لکه مستحق خاندانونو د 90 لکه کسانو دپاره 10.2 اربه روپو امداد د بایومیټریک په ذریعه تصدیق کړی شوي کسانو ته به 25,000 روپۍ د فی خاندان په سر ورکولی کیږي د کم ابتدا چې د بلوچستان د آفتزده ضلعو نه شوې ده د مستحق خاندانونو د تصدیق نه پس په متاثره شوي علاقو کې د خصوصي کیمپونو په ذریعه دا امدادي پیسې ورکولی کیږي د کم دپاره چې د 8 نه د رهنمایي میسجونه لیږلي کیږي چې کم متاثره شوي خاندانونه په بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې رجسټرډ نه وي نو د هغې خاندانونو مشران دي په 8 باندې د خپل شناختي کارډ نمبر SMS کې د دې سروې سرته رسیدو نه پس هر متاثره شوي کور د ودانۍ دپاره 15 لکه روپۍ او د مړه شوي کسانو ورثه دپاره به 10 لکه روپۍ فی خاندان ورکولی کیږي تر اوسه پورې 493 د مړه شوي ورثاو ته د بینک چیکونه ورکړي شوي دي
ددی ریلیف آپریشن دپارا NDMA تا د نور هم 15 ارب روپو ورکړي شوی دي. ایک آپ کے خادم کے طور پر آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں جب تک کہ آخری گھر آباد نہیں ہو جاتا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. میرا آپ سے وعدہ ہے. بالکل تاسو هم را مخکې شئ د خپلو ځپلو شوو هموطنو د بحالۍ دپاره پرایم منسټر فلډ ریلیف فنډ کې د زړه د کومې امداد ورکوي حکومت پاکستان. یہ امتحان ان کی ہمت کا نہیں ہماری انسانیت کا ہے. سیلاب سے متاثرہ بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آگے آئیں. ابھی فنڈ لکھ کر 9999 پر SMS کریں اور 10 روپے عطیہ کریں یا اپنے عطیات وزیر اعظم فلڈ ریلیف فنڈ اکاؤنٹ میں جمع کرائیں. حکومت پاکستان. ویلکم بیک. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ہمارے ساتھ اس وقت مذہبی اسکالر جو ہیں قاری محمد عمران صاحب یہاں پر موجود ہیں. سیرت النبی پہ ہم بات کر رہے ہیں. ماشاءاللہ اتنی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. تو میرا بھی ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا تو میں چاہ رہی تھی آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے بتا رہے ہیں اور ایک ایک سوال پہ آپ ماشاءاللہ اتنی تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ کافی آگہی ہو رہی ہے کہ کیا تھا, کیسے واقعات پیش آئے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے بھی آپ کو نوازا گیا. کفار بھی آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھ پاتے تھے. اچھا کہتے ہیں کہ عورت کی عزت جو ہے وہی کرتا ہے جو خود شریف النفس ہوتا ہے. تو اس عورت کی بھی عزت کرتے ہیں جس کی کوئی مقام نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ ہمارے اسلام میں عورت کو کیا مقام دیا گیا ہے, کیا رتبہ ہے عورت کا؟ کیونکہ ہمارے ہاں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو وہ تعلیم صرف تعلیم کی حد تک محدود ہے, اس میں تربیت کا کوئی پارٹ نہیں نظر آتا. کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو مصائب پیش آ رہے ہیں یا جو دوریاں ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہیں تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا. لیکن جو عورت کا مقام ہے اسلام میں اس کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیں جی, عرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتی ہے جی. آپ ایک گھر کے سربراہ بھی ہیں, یعنی شوہر بھی ہیں, آپ بیٹی کے باپ بھی ہیں جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً جو ہے ہمیں کر کے دکھایا کہ بیوی کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرنا ہے, بیٹی کے ساتھ آپ کا کیا حسن سلوک ہونا چاہیے. تو ازواج مطہرات کے جو واقعات ہیں جی وہ جب ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں یا علماء سے سنتے ہیں جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے ساتھ حسن خلق کا, حسن اخلاق کا بہترین جو ہے جی نمونہ پیش کرتے تھے. دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زوجہ کے ساتھ جو ہے جی کوئی اس طرح کا بیہیویئر نہیں کیا کہ جس سے ان کی دل شکنی ہو جی. تو آج ہمارے عدل اور تقوی جسے جی کہتے ہیں برابری, عدل و انصاف جو ہے جی, حتیٰ کہ ہم جانتے ہیں کہ تعدد ازواج تھیں جی, یعنی ازواج کی تعداد زیادہ تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج کے لیے جو ہے دن تقسیم فرما رکھے تھے. اور جو دن جس کا ہوتا تھا آپ اس زوجہ کے پاس تشریف لے جاتے اور اس میں جو ہے آپ عدل فرماتے. لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بھی التجا کرتے, مالک دل میرے ہاتھ میں نہیں ہے, دل جو ہے وہ عائشہ کی طرف زیادہ کھینچتا ہے, لیکن جو میرے بس میں ہے عدل کرنا وہ میں جو ہے نا جی کرتا ہوں. تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں سے متعلق, بیٹیوں سے متعلق جو ہے جی بہت زیادہ جو ہے جی نصیحت فرمائی. دیکھیں زمانہ جاہلیت میں یا اس سے پہلے کے جو ادوار ہیں تب بھی عورت کو نجس اور ناپاک تصور کیا جاتا تھا, بلکہ یہودیت میں اور عیسائیت میں تو عورت بیچاری بہت مظلوم تھی جی. یہ جتنی بھی آج تکریم اور عزت چاہے دنیا میں جہاں بھی ملی ہے تو ان لوگوں نے اسلام کو پڑھ کر عورت کو یہ عزت اور مقام عطا کیا ہے جی.
ورنہ اس سے پہلے وہ عورت کو اچھوت تصور کرتے تھے، ان کے ساتھ بڑا ان کا رویہ جو ہے ذلت آمیز ہوا کرتا تھا، اور اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے عرب کے لوگ بچیاں جب پیدا ہوتی تھیں تو ان کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. لیکن اس میں بھی آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گی کہ یہ جو دفن کرنے کا عمل تھا عام طور سے یہ سردار کیا کرتے تھے. اچھا، غریب جو ہوتے تھے وہ اپنی بچیوں کو اتنا نہیں وہ کرتے تھے، کرتے ہوں گے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ عورتیں تھیں تو نظام چل رہا تھا. اگر ساری قتل ہو جاتی تو پھر اس معاشرے میں عورتوں کا وجود ہی باقی نہیں رہتا. لیکن جو سردار ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ جب بچی پیدا ہوگی پھر اس کو تو بیانا پڑے گا، کوئی ہمارا داماد بنے گا، یہ چیز ہمارے لیے بڑی ذلت اور رسوائی کا سبب ہوگی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جہالت کو ختم فرمایا اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جو اپنی ایک بیٹی کی یا دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کو اچھی تعلیم و تربیت دیتا ہے اور پھر وقت آنے پر ان کا عقد کرتا ہے، نکاح کر دیتا ہے، تو قیامت کے دن آقا علیہ السلام نے اپنی دو انگلیوں کو اس طرح سے ملا کر بیان فرمایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح سے ہوگا. تو تب جو ہے لوگوں کو سمجھ آئی کہ بیٹی اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے. اچھا سر، اسی سوال بالکل اسی سے ہی کنیکٹڈ ایک ہمارے فیس بک ویور ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن کیونکہ کال لگ نہیں رہی تو وہ اپنے کویشچنس ہمیں بھیج دیتے ہیں. اگر ہم آج کے بھی دور میں دیکھیں تو جیسے آپ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی جتنی بھی وائف تھے ان کے ساتھ بہت ہی شفقت اور بہت ہی نرمی سے پیش آتے ہیں. اگر میں بیویوں کی ہی اسپیسیفکلی بات کروں، جیسے افشان نے تو پوری خواتین کی بات کی، تو ہم نے دیکھا ہے کہ بیویوں کے ساتھ آج کل کے جتنے بھی مرد ہیں، سارے نہیں، کچھ کے رویے بہت تلخ ہے، بہت سخت ہے. چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں 3 لفظ بولوں گا اور نکال باہر کر دوں گا. تو ایسا کیوں ہے؟ مطلب ہم اپنی بیویوں کو کیوں عزت نہیں دے رہے جتنی دینی چاہیے؟ اور اسلام میں سورہ نساء میں اگر ہم سورہ نساء پڑھ لیں تو عورت کو سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اور دین نے اس کو کتنے حقوق دیے. کیا ہمارے اوپر کلچرل پریشر بہت ہے کہ ہم عورت کو وہ مقام ابھی بھی نہیں دے رہے؟ دیکھیں جی، عرض یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ بھی اسی اسکول میں پڑھا ہے جس اسکول میں ہماری بچی پڑھتی ہے جی. دونوں کو ایک ہی تعلیم مل رہی ہے، بیوی کو بھی وہی تعلیم مل رہی ہے، شوہر کو بھی وہی تعلیم مل رہی ہے. اور وہ جو تعلیم ہے جی مغربی کلچر زدہ ہے جی، اس میں اخلاقیات، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ، حسن خلق کا تو وہاں ذکر تک نہیں ہے نا جی. تو اب جو شوہر ہے وہ بیچارہ خود جو ہے وہ دین سے دور ہے. اس کو یہی پتہ نہیں کہ میری بیوی جو ہے اس کا میرا رشتہ کتنا پاکیزہ اور مقدس ہے، اور کیسے ہم نے ایک دوسرے کو احترام دینا ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے. جیسے میری عزت ہے میری بیوی کی بھی وہی عزت ہے. بالکل. لیکن وہ میں سر یہ بات کہنی چاہوں گی، سوری معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹی، میں کہتی ہوں کہ شاید وہ صبر ہم میں ختم ہو گیا ہے، صبر کا مادہ نہیں رہا، یا ہم پوری طریقے سے وہی جو حدیل نے بات کی کہ دین سے دوری ہو گئی ہے، ہم اس کو پورا جو ہے نا پراپر طریقے سے اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ معاشرے میں یہ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. اور فرزانہ جیسے کہ اب جو سر آپ کو بولنے کا موقع پورا دیں گے، سر ذرا ہنس رہے ہیں، بس ایک چھوٹی چیز ایڈ کر رہی ہوں کہ جیسے لڑکیوں کے دل میں نا ایک ڈر بیٹھ گیا ہے. ہونا ایسا چاہیے تھا کہ جی اچھا جی شادی ہو رہی ہے تو ایک نئی زندگی میں شروع کروں گی، میرے بچے ہوں گے، میرا شوہر ہوگا، میرے ان لاز ہوں گے، لیکن اس کے دل میں نا شادی کے فرسٹ نائٹ پہ یہی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرا شوہر پتہ نہیں کب جا کے غصے میں مجھے طلاق نہ دے دے. ہم اس خوف کو کیسے ختم کریں؟ دیکھیں جی، خوف یا یہ جو ٹینشن ہے جی، اس کے ختم کرنے کا صرف ایک ہی اصول ہے جی. ہم 75 سال ہو گئے تقریباً آزاد ہوئے ہیں جی. پہلے جب جہالت تھی، تعلیم کم تھی، آج تعلیم کی شرح بہت بڑھ گئی ہے جی. تو اس وقت جب تعلیم کم تھی تو طلاق کی شرح کم تھی جی. یعنی جو جاہل تھا وہ طلاق دیتے ہوئے کچھ نہ کچھ سوچتا تھا کہ مجھے اس رشتے کو کیسے نبھانا ہے اور کیسے جو ہے جی اپنے ماں باپ کے کیے ہوئے رشتے کو جو ہے نا جی میں نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. تو تعلیم بڑھی تو ہماری جو صبر کا پیمانہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا،
اور اخلاقیات کی جو تعلیمات تھی وہ بھی ختم ہو گئی جی. تو بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ تم چونکہ ہم اسوہ حسنہ سے دور ہیں, اپنے مذہب کی تعلیمات سے دور ہیں. اب شوہر جو ہے جی اس بیچارے کو اسکول کی تعلیم میں نہ تو صبر کی تعلیم دی گئی ہے جی بالکل, کہ عملی زندگی میں تو سربراہ ہے اور تو نے ہر طرح کی مشکلات کو فیس کرنا ہے. تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ جناب اپنے کپڑوں سے باہر ہو جاتا ہے اور سارا غصہ بیوی پر نکالتا ہے. صبر کا یہ جو درس ہے نا وہ زیادہ تر عورتوں کو, بیویوں کو دیا جاتا ہے نا, تو آپ کو صبر کر کے چلنا ہے اور یہ کرنا ہے. وہ مطلب شوہروں کو بہت ہی میں نے دیکھا ہے کہ اچھا سر اس وقت جو ہے نا میرے ذہن میں ایک سوال ہے حدی, ایک چیز جی جی بالکل پھر بھول جاؤں گی. اچھا آپ کی بات میں ایک چیز ایڈ کروں گی. میں نے کہیں دفعہ سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس کر دو اب بیٹیوں کی تربیت کرنا, اب بیٹوں کی تربیت کا وقت ہے, بیٹوں کی تربیت کا وقت ہے. وٹ یو سے جی قدرمنو لکه څنګه چې تاسو د پاکستان ټایم پروګرام ګورئ او پروګرام ډیر ښه روان دی. هر اتوار موږ 2 بجې نه 4 بجې ستاسو په خدمت کې لایو حاضر یو. قدرمنو دا خپل پروګرام ګورئ او ډیر ښایسته ډیر دروند میلمه دا موږ سره په سټوډیو کې د ډیرې ښایسته خبرې اترې کوي. پروګرام موږ سیرت النبی باندې دی, د حضور پاک صلی الله علیه وسلم زندگی د هغه کړي خبرې, د هغه چې کومې خبرې کړي دي هغه حدیث دي. موږ ته که هغه موږ فالو کړو زموږ ژوند کې ډیره زیاته خوشحالي راته شي, موږ د ټولو مشکلاتو نه, د ټولو مصیبتونو نه, د ټولو مسایلو نه لرې کېدای شو. لکه چې صادق اور امین لقب یې ورکړی, هغه به همیشه رښتیا ویل, او امین یې ځکه ورته ویل چې هغه یو اماندار او د هغه شانتې انسان چې دی د هغه شمار چې دی د عام انسانانو سره چې دی هغه نشي کېدی. او قدرمنو زه لکه خپل هم تاسو سره یو څو خبرې شیر کوم. خبرې دا دي چې د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم د هغه نسب چې هغه د حضرت ابراهیم علیه السلام نو او تعلق یې چې هغه د قبیله قریش نو. حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم چې کوم اول مسجد کې خودو هغه مسجد قبا وا, د هغې مسجد نوم چې و قبا و. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم په خپله مسجد چې هغه خپله د هغې تعمیر کې برخه اخیستې وه. جی سر میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے, میرے خیال سے میں نے جو باتیں کی وہ آپ کو پشتو میں بھی تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان کا نسب اور وہ قبیلہ قریش سے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تعلق تھا. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ان کے ازواج مطہرات تھے اور انہوں نے عدل و انصاف قائم کیا, اور عدل و انصاف ہوگا تو معاشرے میں کبھی بگاڑ نہیں ہوگا. ان کی اولاد کے بارے میں بتائیے کہ ان کی کتنی اولاد تھی, ان کے بیٹے کتنے تھے, ان کی بیٹیاں کتنی تھیں. سر اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جی سر. دیکھیں جی بیٹوں سے متعلق جہاں تک ہے جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے پیدا ہوئے تھے جی تو بہت کم عمری میں ہی ان کا جو ہے جی وصال ہو گیا جی. اور اسی لیے جو ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن میں فرمایا گیا ہے کسی مرد کے آپ باپ نہیں ہیں. فرمایا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. تو آپ کے بیٹے جو ہے وہ بچپن میں ہی ان کا وصال ہو گیا جی. بیٹیاں جو ہیں جی ان میں کئی اقوال بیان کیے جاتے ہیں جی, لیکن 3 صاحبزادیاں جو ہیں جی ان کے واقعات تو ہم پڑھتے ہیں. اور سب سے پیاری بیٹی جی فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے, اور آپ کے ساتھ جو آپ کی محبت اور جو شفقت تھی جی اس کی تو مثالیں ہم پڑھ کے جو ہے نا جی اگر چاہیں تو ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی سے کتنی محبت فرماتے تھے کہ بی بی صاحبہ جب بھی تشریف لاتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی بیٹی کے پیشانی پر جو ہے جی بوسہ دیا کرتے تھے جی, اور ہر طرح سے آپ کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو صاحبزادی ہیں, حالانکہ آپ خاتون جنت ہیں جی, لیکن آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو گھر میں زندگی گزاری ہے وہ بڑی مشکل زندگی ہے جی. کہ آپ اپنے گھر کے سارے کام کرتی ہیں, جھاڑو پوچھا کرتی ہیں, چکی پیستی ہیں, حتیٰ کہ اس دور میں کنویں سے پانی بھر کے لایا جاتا تھا تو بی بی صاحبہ مشکیزہ اٹھا کر جو ہے جی وہ پانی بھی جو ہے نا جی وہ بھر کے لاتی تھیں, لیکن کبھی زبان سے شکوہ نہیں کیا کہ میں تو نبی کی بیٹی ہوں اور حیدر قرار کی بیوی ہوں, حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہوں, تو میرا تو اسٹیٹس ہے معیار بہت بلند ہونا چاہیے. بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں کی فتوحات بڑھیں تو ایک موقع پر بہت سارے غلام اور کنیزیں جو ہیں وہ بھی مدینہ میں لائے گئے.
تو بی بی صاحبہ کے ہاتھوں پر گٹھے پڑ گئے تھے کام کرتے کرتے، مائک کام کرتے کرتے گٹھے پڑ گئے تھے جی. تو آپ نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ کافی ساری کنیزیں مدینے میں آئی ہیں اور آپ کے ابو جی وہ غلام اور کنیزیں بانٹ رہے ہیں، تو آپ تشریف لے جائیں اور کہیں کہ ابو جی مجھے بھی ایک کنیز عطا فرما دیں، میرے کام میں آسانی ہو جائے. تو جب آپ تشریف لے گئیں اور جا کر یہ عرض کی کہ ابو جی مجھے بھی کوئی غلام یا کنیز عطا فرما دیں تاکہ کام کاج میں سہولت ہو جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ جب تک میں مدینے کے تمام لوگوں میں کنیزیں اور غلام نہیں بانٹ لوں گا اس وقت تک آپ کو کنیز نہیں مل سکتی، آپ کو یہ کام خود کرنے ہیں. تو ابھی جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ ہمارے گھروں میں جو ہے بہت زیادہ ماحول اور حالات میں جو ہے سختی آ رہی ہے، تو وجہ یہ ہے کہ ہماری جو گھروں میں مائیں ہیں، بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، انہوں نے بھی جو ہے بی بی صاحبہ کی جو زندگی ہے اس سے اسوہ حسنہ حاصل نہیں کیا. بے شک وہ یہ چاہتی ہیں کہ گھر کا سارا کام جو ہے جی ماسیاں کریں اور شوہر جو ہے نا جی اتنا پیسہ لے آئے کہ وہ سارے کام ہو جائیں جی. تو جب یہ ہماری دین سے دوری ہوگی تو پھر گھر میں امن اور سکون نہیں ہوگا جی. شوہر بھی جہالت کی بنیاد پر زندگی گزار رہے اور ہماری بیویاں اور بیٹیاں وہ بھی جہالت کی بنیاد پر، لہٰذا وہ گھر آج جہنم بن گیا جی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر ویسے ہی جنت بن جائے جیسے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کا گھر جنت تھا، جیسے ازواج مطہرات کی زندگیوں میں دیکھیں عام طور سے دیکھا جائے تو فقر تھا جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تنگ دستی ہوا کرتی تھی، کئی دنوں تک جو ہے چولہے نہیں جلتے تھے، کھانا جو ہے نہیں ملتا تھا، لیکن وہ جو ازواج مطہرات تھیں وہ شکوہ نہیں کرتی تھی، وہ اس پر صابر شاکر تھیں اور روزہ رکھ لیا کرتی تھیں. جبکہ آج تو ہماری ازواج کو اگر ایک ٹائم کا کھانا نہ ملے تو گھر سے جو ہے گھر شکوہ شکایتیں کرنے لگتے ہیں. جب تک صبر ہم اپنی زندگیوں میں نہیں لائیں گے نا جی، چاہے وہ ہمارے مرد ہیں یا خواتین ہیں یا بچے ہیں، بچوں کا بھی یہی حال ہے جی. چھوٹی چھوٹی گھر میں باتوں پر جو ہے نا جی لڑائی جھگڑا مار کٹائی، ماں باپ کی نافرمانی شروع ہو جاتی ہے. تو صبر انسان کی زندگی کا بنیادی اور اہم وصف ہے. اور یہ آپ نے سر بہت پیارا میسج دیا کہ اس وقت معاشرے میں جتنا بھی بگاڑ آیا ہے وہ اس کا مین ریزن یہی ہے کہ ہم دین سے دوری ہو گئے. لیکن اس کے باوجود ہم اس بات پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور جتنے بھی انبیاء آئے جیسے 1,24,000 پیغمبر ہمارے آئے ہیں، انہوں نے بھی اسی بات کا خواہش کا اظہار کیا تھا کہ کاش ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوتے. فرزانہ مجھے میری اتنی نالج تو نہیں ہے سر کے آگے، لیکن میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں یا اللہ تعالیٰ جو تم نے مجھے دیا اس کے لیے بھی شکریہ، جو تم مجھے دو گے اس کے لیے بھی تیرا لاکھ لاکھ شکریہ، جو تم مجھے دینے والے ہو اس کے لیے بھی تمہارا بہت شکریہ. میں آپ سے پوچھوں گی، آپ بہت خاموش ہیں، یہ بہت جنرل کویشچن ہے، آئی تھنک آپ بھی اور پھر سر، کہ ہم نے شکر کرنا چھوڑ دیا اسی لیے ہمارے رزق میں برکت ہی ختم ہو گئی ہے. ہم اتنے تھینک لیس ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ بھی ہے لیکن ہم پھر بھی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اللہ نے تو کچھ بھی نہیں دیا. اس کو دیکھو اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس دیکھو برانڈیڈ کپڑے پہن رہے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ ہم تھینک لیس ہو گئے؟ عدیل آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میرے نزدیک اس چیز کا ماننا ہے کہ جس طرح اگر ہم چیزوں پہ جائیں گے اور ہم مختلف چیزوں میں اپنی خوشیاں ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے گا تو ہم خوش ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ مل جاتا ہے، کچھ دن کی خوشی ہوتی ہے، پھر ہمیں کسی اور چیز کی چاہ ہوتی ہے، وہ مل جاتا ہے، اس کی خوشی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ نیور اینڈنگ بات ہے، کبھی آپ اسٹاپ نہیں آئے گا کسی بھی چیز پہ. ایک تو شکر، اچھا شکر نارملی ہم کہتے ہیں کہ اب ہم فیل کریں شکر تو ہم شکر اس کو مانیں گے نا. فار ایگزامپل اگر مجھے کوئی چیز مل رہی ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہر چیز پہ شکر کریں، صحیح ہے، تو ہم اندر سے فیلنگ ہم کہہ رہے ہیں آ ہی نہیں رہی تو ہم کیسے اس بات پہ شکر کریں. تو میں نے بہت اچھی ایک کہیں کسی جگہ پہ یہ بات پڑھی تھی کہ آپ کو اگر نہیں بھی اندر سے فیلنگ آ رہی تو آپ پریکٹس کریں. آپ اس کو ہمیشہ کسی بھی چیز پہ شکر کرنے کی پریکٹس ایسے ہی کر لیں، آپ کو آٹومیٹیکلی آپ کی نیچر میں وہ چیز آ جائے گی. اور جب آپ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو فیلنگس بھی آ جائیں گی. اب آپ پھر کم سے کم آپ کو ریگریٹس ہوں گے، یا آپ ایک جو فیل کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے، ان چیزوں پہ اور اللہ آپ کو اور بلیس کر لے گا، اور زیادہ بلیسنگز ملنا شروع ہو جاتی ہیں. سر شکر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہم اتنے ناشکری کیوں ہو گئے ہیں؟ دیکھیں جی بات وہی ہے کہ جب بیسک تعلیم نہیں ہوگی نا جی کہ شکر انسان کی زندگی میں
کتنی اہمیت رکھتا ہے، تو پھر اسی طرح کی کیفیت ہوگی جو آج ہماری کیفیات ہیں جی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں اور بڑھا دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر میری نعمتوں پر شکوے شکایتیں کرو گے، مجھے کم ملا، اس کے پاس زیادہ ہے، میں ہی دنیا میں سب سے محروم انسان ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ناشکری اور زیادہ نعمتوں میں کمی کا سبب بن جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے میں ہماری بڑی خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے کہ جب تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے، خاندان میں، رشتہ داروں میں، پڑوس میں، تو آپ اوپر والوں کو نہ دیکھیں، آپ نیچے والوں کو دیکھیں۔ تو جب آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نعمتیں آپ کو حاصل ہیں ان کے پاس نہیں ہیں، تو وہ لوگ اس حال میں بھی خوش ہیں، اور ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہیں اور اس کے باوجود ہم جو ہے جی ناشکری کر رہے ہیں۔ تو یہی چیز پھر انسان کو ہوس کی طرف لے جاتی ہے، لالچ کی طرف لے جاتی ہے، غلط راستوں کی طرف لے جاتی ہے۔ آج دیکھیں نا جی ہمارے معاشرے میں حرام اور حلال کا کنسپٹ ختم ہو گیا جی۔ ہمارے نزدیک صرف ایک ہی معیار ہے کہ پیسہ چاہیے، جی بالکل، پیسہ ہوگا تو ہم خوشحال ہوں گے، خوش ہوں گے، عزت ہوگی۔ جبکہ اگر یہ چیز ہوتی تو پھر آپ دیکھتے بڑے بڑے لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان بیچاروں کو سکون نصیب نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایک غریب عام سا انسان ہے جس کو بہت اچھا لباس بھی میسر نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی کوئی زیادہ اعلیٰ کھانے نہیں کھاتا، لیکن اس حال میں وہ مطمئن ہے۔ آج بھی آپ جیسے ابھی سیلاب سے متعلق آپ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کا سب کچھ لٹ گیا ہے، وہ بیچارے جھونپڑیوں میں، روڈوں پہ پڑے ہیں، لیکن پھر بھی اس حال میں بھی وہ مطمئن ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اس امید پر ہیں کہ اللہ نے جو کچھ لے لیا ہے اس کے بدلے میں اللہ عطا فرمائے گا۔ تو جب ہمارے اندر شکر کا مادہ پیدا ہوگا تو پھر جو ہے جی ہم اس نعمت سے مستفیض بھی ہوں گے اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے، ورنہ اسی طرح کی دوڑ اور ریس لگی رہے گی اور ہم خاندان میں آگے نکلنے کی کوشش کریں گے اور رشتہ داروں میں۔ اور دیکھیں نا جی ایک حدیث پاک ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اندر جو ہوس ہے یا اس کے اندر جو لالچ ہے یہ دنیا میں کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ جب وہ مٹی میں جائے گا اور اس کی کھوپڑی میں مٹی بھر جائے گی تو تب یہ ہوس اور لالچ ختم ہوگی، ورنہ دنیا کے جتنے خزانے بھی اس کو مل جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے کو ایک پوری وادی خزانوں کی عطا کر دی جائے اور پھر اس سے پوچھا جائے کیا تم مطمئن ہے، تو وہ کہے گا نہیں مالک مجھے ایک اور وادی عطا فرما دے۔ پھر فرمایا اگر دوسری وادی اس کو مل جائے تو پھر پوچھا جائے کہ کیا آپ مطمئن ہے، تو وہ کہے گا نہیں مالک مجھے ایک اور وادی، تیسری وادی عطا فرما دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہوس اور لالچ، ہرس جو ہے یہ انسان کی زندگی میں ختم نہیں ہو سکتی الا کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ اچھا سر، میرا ابھی آپ سے ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ قرآن پاک جس طرح مکمل آیا ہے اور اگر ہم اس کو فالو کریں، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم پڑھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو وہ کتنے برس میں نازل ہوا ہے؟ جیسے مکمل نازل ہوا ہے، کیونکہ ویورز یہ جاننا چاہیں گے مکہ میں، مدینہ میں ٹوٹل کتنے عرصے میں قرآن پاک پورا مکمل تکمیل ہوئی ہے، پورے مکمل ہو کر آیا ہے؟ اس بارے میں سر آپ بتائیے۔ دیکھیں جی جب قرآن مجید کی پہلی وحی آئی 40 سال کی عمر مبارک تھی آپ کی جی، اور اب جو ہے نزول قرآن کا جو سلسلہ تھا وہ شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تقریباً شہر مکہ میں رہے، تو کچھ صورتیں یہاں مکہ میں نازل ہوئیں اور ان کو ہم مکی صورتیں کہتے ہیں، کچھ صورتیں جو ہیں وہ مدینہ پاک میں نازل ہوئیں تو ان کو ہم مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ تو یہ نزول قرآن کا جو پیریڈ ہے یہ 23 سال کا بنتا ہے۔ 23 سال کے عرصے میں جو ہے نا قرآن پاک، سر یہ مطلب 23 سال الفاظ جو ہے اپنی ویورز کو بتاؤں گی جی۔ قرآن و قدرمنو لکسنگ چتا سو پاکستان ٹائم پروگرام ہو رہے، اور دا سوال چدے دا یوچا مانا تپوس کرے ہو، یہ کویسچن مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ یہ سوال ضرور کیجئے گا، تو قاری صاحب ہیں، قاری صاحب بتا رہے ہیں کہ جو قرآن پاک ہمارے ساتھ پورا مکمل ہو کر آیا ہے وہ 23 سال دروش کالا عمر کی چیدے دا قرآن پاک مونگ پوری را رسے دلے دے دیر لس کالا چیدے دا پا مکہ کے چاگتا مکی صورتو نویل کی گی، اور لس کالا چیدے اگا پا مدینے کی چی اگیتا مدینے صورتو نویل کی گی، اور دا کسے آنتے کمپلیٹ شوے دے، اور اقرا چیدے اگا اول ٹکے دے چکل جبرائیل امین چیدے دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا خدمت کے حاضر شو، نو اگا تیولی چی اقرا، اقرا مطلب پڑھ اپنے رب کے نام سے۔
جی صاحب سر ابھی آپ تھوڑا سا مزید اس پہ روشنی ڈالیے. میں نے اپنے ویورز کو تھوڑی سی آگاہی دینی تھی اور یہ کویسچن مجھ سے پوچھا گیا تھا. جی تو 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید کا نزول تو ہو گیا جی, لیکن اصل جو نزول کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ انسان کے لیے قرآن مجید وے آف لائف ہے جی. یہ زندگی گزارنے کے جتنے بھی معاملات ہیں اللہ نے ان تمام کو قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا ہے, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور سے قرآن مجید کی تفسیر جو ہے پریکٹیکلی ہمارے سامنے رکھی ہے جی. اب اس وقت جو ہماری کیفیت ہے جی, ہم قرآن مجید کو مقدس کتاب سمجھتے ہیں جی, اور اس کو چومتے بھی ہیں جی, لیکن جو بنیادی اس کے نزول کا مقصد تھا اس کو ہم نے نہیں سمجھا جی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے عربی میں قرآن مجید پڑھ لیا ہے تو یہی کافی ہے. اصل یہ ہے جی کہ جب تک آپ اس کتاب کو سمجھیں گے نہیں آپ عمل نہیں کر سکتے. ہم انگریزی پڑھتے ہیں تو اس کے لیے پہلے ہمیں جو ہے جی ایک ایک دو دو حروف کی ورڈ میننگ سمجھائے جاتے ہیں جی, پھر ہمارے اندر یہ کوالٹی پیدا ہوتی ہے کہ ہم انگریزی کو سمجھنے یا بولنے لگتے ہیں جی. تو قرآن مجید کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر مرنے تک ہم اس کو زبانی ناظر تو پڑھ لیتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہ اندر لکھا کیا ہے جی. تفسیر کے ساتھ جب ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی جی, اس کے لیے ہم ٹائم نہیں نکالیں گے تو پھر جو ہے جی عمل کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے نا جی. آج ہمارے جتنے بھی طبقات ہیں جی اور ان کے جو مسائل ہیں ان کا حل تو قرآن میں بیان کیا گیا ہے, اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. لہٰذا جب ہم مغربی فلسفہ مغربی تعلیم کو پڑھ کر ان کے حل کی تلاش کی طرف جاتے تو حل نہیں ملتا. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ اہتمام کرے, کوشش کرے کہ قرآن مجید جتنا بھی پڑھتا ہے اس کو ترجمہ کو پڑھے اور پھر اس کو سمجھے, تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں نے اپنی زندگی گزارنی کیسی ہے جی. ہر مکتبہ فکر کے لوگ, چاہے وہ بچے ہیں, جوان ہیں, مرد ہیں, خواتین ہیں یا بوڑھے ہیں, ان کے تمام مسائل کا حل قرآن میں موجود ہے جی. تو جب تک ہم اس اپنی کمی کو دور نہیں کریں گے, دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہو. میں اکثر ایک بات دوستوں کے سامنے بھی ذکر کرتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ ہم نے عجیب و غریب معاملہ کیا ہے کہ اس کو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں قاری صاحب. اسی پہ ہی میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گی. ناظرین کو پہلے میں بتا دینا چاہتی ہوں, ناظرین جیاں تا اساں الہی ایکڑا خوش نصیب آیوں تو اساں جے معاشرے میں تاکہ خبر ہے تو اساں جے بار ہیں بارن سے ریلیٹڈ ایکڑو سوال کیوں تا قاری صاحب سے تو بار اساں جا ننڈے ہوندے کھا انہن جی باتڑی بولیے میں انہن جی زبان تے نالو ہوندو نعت ہوندی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن جی منجو مصطفیٰ پاک پدرو لکھن میں جیاں گل گلابی سوہنو گلن میں. تو شروع کا وٹھی اساں جو ایکڑو جیکو معاشرے میں یا گال اساں جی جیکا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سان وہ قائم ہے. تو ان سے ریلیٹڈ پوچھنا چاہیے تو جیکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جو ایز اے نانا چھا رول ہوندو ہو انہن جی جیکے ڈوہٹرا ڈوہٹریوں ہوئیوں انہن سان انہن جا تعلقات کیڑا انہن جی تعلیم اور تربیت جے بارے میں اساں انہن کا پوچھنا چاہیوں تھا. تو قاری صاحب آپ کی طرف سے آؤں گی, میں پوچھنا چاہوں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایز اے نانا کس طرح کے تھے, وہ اپنے جو نواسا نواسیاں تھے ان کے ساتھ ان کا کیا کیسے تعلقات ہوتے تھے, اور ان کی تربیت اور تعلیم کے بارے میں بھی کچھ کائنڈلی ہمیں بتائیے گا. دیکھیں جی بچوں کی تربیت میں جہاں ماں باپ کا ایک اہم کردار ہوتا ہے وہاں بچوں کی تربیت میں اس کا نانا نانی دادا دادی کا بھی بڑا اہم کردار ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ عمر کے جن مراحل سے گزر کر آئے ہوتے ہیں تو ان کو ہر چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیسے کرنی ہے جی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ بھی جو ہے نا جی ہمیں وہ ایک مثال اور نمونہ پیش کرتی ہے نانا ہونے کی حیثیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کے ساتھ بڑی ہی محبت اور شفقت کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے, اور انہیں جو ہے ہر اچھی اور بری بات کی تمیز بھی سکھایا کرتے تھے. آج جو ہے ہمارے معاشرے میں یہ ختم ہو گیا جی, بچہ غلط کر رہا ہے تو بھی ہم مسکرا رہے ہیں, بچہ صحیح کر رہا ہے تو بھی ہم مسکرا رہے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صدقے کی کچھ کھجوریں پیش کی گئیں تو حسنین کریمین میں سے کوئی ایک آئے اور وہ بچے تھے تو کھجوریں تو ہر ایک کو پسند ہیں جی, تو انہوں نے وہ کھجور اٹھائی اور وہ کھجور جو ہے اپنے منہ میں ڈال دی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھ کر
ان کے منہ کے اندر انگلی ڈالی اور وہ کھجور نکالی اور خا خا کی آواز لگائی کہ بیٹا یہ نکال دو، اس لیے کہ ہم سید ہیں اور سیدوں کے لیے صدقہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ نے جو ہے جی وہ کھجور ان کے منہ سے نکال دی اور یہ بات سمجھائی کہ ہمیں صرف وہ چیز استعمال کرنی ہے جو حلال اور طیب ہے اور جس کو استعمال کرنے کی ہمیں اجازت دی گئی ہے۔ تو آج ہم اس بات کا بھی اہتمام نہیں رکھتے جی کہ ہم اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں، حلال کھلا رہے ہیں جی، جو کچھ آ رہے ہیں خود بھی کھا رہے ہیں، بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ جو رزق حلال ہے اس کی طرف جو ہے جی ہمیں توجہ دینی چاہیے جی۔ حلال ہم کمائیں گے، اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو وہ فرما بردار ہوں گے اور اچھے ہوں گے۔ اسی طرح سے محبت اور شفقت تو ہر نانا اپنے نواسوں سے کرتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر اپنے نواسوں کے ساتھ جو ہے محبت اور شفقت کا مظاہرہ فرماتے تھے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں جی، تو حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین میں سے کوئی آئے اور آپ کے کندھے مبارک پر سوار ہو گئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سجدے کو طویل فرما دیا کہ اگر میں سر اٹھاؤں گا تو یہ بچہ گر جائے گا، اس کو چوٹ لگ جائے گی۔ تو یعنی یہ محبت کے اعلیٰ جو مثالیں ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش فرمائی ہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لیٹے ہوئے ہوتے تھے تو ان بچوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرتے اور پھر ان کو جو ہے اپنے سینے کی طرف لے آتے اور محبت سے فرماتے کہ بیٹا چڑھاؤ پہاڑ پر، یہ پہاڑ ہے اس کے اوپر چڑھاؤ۔ تو آپ ان کے ساتھ بڑی محبت اور نرمی کا مظاہرہ کرتے، تو جس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم جو ڈکٹیٹرشپ کا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں نا جی کہ ہر وقت نانا نے بھی ڈانٹنا ہے، دادی نے بھی ڈانٹنا ہے، دادا نے بھی اور ماں باپ نے، تو اس سے بچوں میں انسیت ختم ہو جاتی ہے اور بچے جو ہے خوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو موقع محال کی مناسبت کے ساتھ ان کے ساتھ کھیلنا بھی چاہیے، ان کی اچھی تربیت بھی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ انسیت کا جو مظاہرہ ہے وہ کرنا ہم جب سر چھوٹے تھے تو مجھے یاد ہے کہ میرے گرینڈ پیرنٹس جو تھے وہ سٹوری بکس لیتے تھے، اسلامک جو واقعات ہوتے تھے یا ایسے کہ جو معاشرے میں سوسائٹی میں ایک بہتر انسان بنانے کے لیے آپ کو سنائے جاتے تھے۔ پہلے جو تھا اسٹوری ریڈنگ اور بک ریڈنگ کا ایک بڑا کانسیپٹ تھا، رات کو بچہ سوتا تھا تو ماں باپ بچے کو بٹھا کے کہ جی آج کا جو ایک کہانی ہے وہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا، اسی طرح سے ہوتی تھی۔ لیکن آج یہ ساری چیزیں اتنی کم ہو گئی ہیں کہ بچہ رات کو بیٹھ کے فون میں گیمز کھیل رہا ہوتا ہے اور وہ مطلب ان چیزوں سے بالکل دور ہے۔ ایک اور چھوٹی بات کہوں گی، جیسے سر آپ بار بار تعلیم کے اوپر کہہ رہے ہیں، دیکھیں مجھے لگتا ہے میری چھوٹی سی نالج ہے کہ دونوں چیزوں کو بیلنس لے کے چلنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں تعلیم بھی ضروری ہے، دین کی تعلیم اس سے زیادہ ضروری ہے، لیکن ہم انسان مجھے لگتا ہے کہ خود صحیح غلط کا جو ہے نا وہ فرق کرنا بھول گئے ہیں۔ تو تعلیم ٹھیک ہے کہ کیونکہ وہ تو سر لینی ہے نا، آج کل دیکھیں کتنا کمپٹیشن کا دور ہے، بغیر تعلیم کے آپ کو کوئی جاب ہی نہیں دیتا۔ لیکن آپ بچوں کو جیسے گلف کنٹریز میں دیکھتے ہیں کہ وہ جب تک 5 سال کا بچہ نہیں ہوتا اس کو اسکول میں ایڈمیشن نہیں دیتے، لیکن یہاں پہ ہمارا 2.5 ایئرس کا بچہ جو ہے نا ڈائپر پہن کے اس کی مما اور اس کے پاپا اس کو اسکول میں بھیج رہے ہیں تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے ذرا دور ہوں۔ تو وہ 5 سال بچے کو اس لیے گھر میں رکھتے ہیں کہ وہ کہا جاتا ہے اسلام میں کہ ماں باپ اس کو صحیح غلط اور اسلام کی تعلیم دیں۔ اس بارے میں کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں جی ایک کانسیپٹ تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں جی، جب میں تعلیم کی بات کر رہا ہوں یا مذہب کی بات کر رہا ہوں تو اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ اسکول کی تعلیم حاصل نہیں کرنی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے نصاب تعلیم کو ایسا مرتب کیا جائے، ہمارا جو کورس ہے وہ ایسا ہو کہ اس میں سب کچھ ہو، اس میں بچوں کو ہم انگریزی بھی پڑھائیں، فزکس کیمسٹری بھی پڑھائیں، بایولوجی بھی پڑھائیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہماری بنیادی تعلیم ہے قرآن اور سنت کی، احادیث کی، ان کو بھی شامل کیا جائے تاکہ جب ہمارا ایک ڈاکٹر سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، قطع کلامی کے لیے میں معافی چاہتی ہوں سر، وہ تو ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے بکس میں نہیں پڑھا یا ہمیں نالج نہیں ہے۔ آج میں جو کچھ بول رہی ہوں میرے خیال سے میں نے بکس میں ہی پڑھا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ سر ہمارا اس پہ عمل نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب ہمیں صبر و شکر کے بارے میں بھی پتہ ہے، ہمارے بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، یا اسلامیات کی جو ہے نا ریڈنگ بچپن سے ہی، اب میری بیٹی چھوٹی ہے اس کو بھی پڑھایا جا رہا ہے اسلامیات۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ شاید ہم عمل سے دور ہو گئے، ہر چیز کے بارے میں ہمیں نالج ہے، صبر کے بارے میں بھی ہے، عدل و انصاف کے بارے میں بھی ہے، کیا آیا عدل و انصاف ہو رہا ہے، یعنی وہ چیز ہمیں یہ عمل کرنے کی بات کیوں ختم ہو گئی ہے، ہم کس وجہ سے دور ہو گئے ہیں، یہ بات دیکھیں جی
दो बातों को पेश नज़र रखना चाहिए, एक होता है तालीम और एक होता है तरबियत जी। ये दोनों चीज़ें अगर हैं तो फिर जो है ना जी इंसान एक मुकम्मल इंसान बनता है जी। कुरान पाक की एक आयत है वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर फरमा रहे थे तो आपने उस वक़्त दुआ की कि ऐ अल्लाह इस घर को आबाद करने के लिए एक नबी मबूस फरमा, और जो लोगों को वयुज़क्कीहिम उनके अंदर को भी पाक करे, वयुअल्लिमुहुमुल किताब उनको किताब भी पढ़ाए, वल हिकमा और उनकी तरबियत भी करे, उनको हिकमत भी सिखाए। बेशक। तो आज हमारे इदारों में जो तालीम है वो हो रही है जी, लेकिन जो तरबियत है वो नहीं हो रही। अब तरबियत कहाँ से होनी है? तरबियत के इदारा या तो पढ़ाने वाले ने अमली नमूना पेश करना है जी, या वालिदैन ने पेश करना है, या माशरे ने पेश कारी करना है। साहब यहाँ पर कतई कलाम में चाहूँगी कि इस बात को कंटिन्यू करते, क्योंकि एक्चुअली में बेसिक सवाल हमारा यही बन रहा है कि हमारी जो तालीम है उसके साथ तरबियत नहीं, तरबियत है तो उसके साथ तालीम नहीं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी तालीम कम है, लेकिन उनकी तरबियत उनके पेरेंट्स ने, उनके वालिदैन ने इतनी बेहतरीन की है कि उनको लेके लगता है कि बड़े बाअदब ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਾਹਿਲ नहीं ਹੈਗਾ, मैं अनपढ़ ਹੈਗਾ ਵਾਂ लेकिन जाहिल नहीं ਹੈਗਾ। बड़े नोट करने वाली गाल है कि मैं अनपढ़ हूँ लेकिन जाहिल नहीं हूँ, यानी कि मुझे घर से जो तरबियत मिली है तो वो काउंट होती है। उसके बाद कहते हैं ना कि अगर तालीम की जड़ी कमी रह जाए, क्योंकि इसको मैं उर्दू में बताना चाहूँगी, अगर तालीम अगर आपकी कम रह जाए तो वो तरबियत पूरा कर देती है, लेकिन अगर तरबियत में कोई कमी रह जाए तो वो तालीम कभी भी पूरा नहीं कर सकती। अच्छा, हम अमल की तरफ बहुत दूर होंगे, जैसे फरजाना बता रही थी, जैसे कारी इमरान साहब बता रहे थे कि हमारी तरबियत नहीं, तरबियत हम अमल क्यों नहीं करें? अमल हम इसीलिए नहीं करते क्योंकि हमारी बेस मजबूत नहीं है, हमने घर से वो तरबियत हासिल नहीं की। तो जब आप घर से कुछ चीज़ हासिल करते हैं और आपकी तालीम भी होती है तो वो सोने पे सुहागा होती है। इसी पे मज़ीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की सादत हासिल करते हैं। सौरभ दी मदीने दा
गम खार बड़ा सोना सौरभ दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना कौनैन दे वाली दा घरबार बड़ा सोना जब ज़ुबां पे मोहम्मद का नाम आ गया, जब ज़ुबां पे मोहम्मद का नाम आ गया, आसमां से दुरूदो सलाम आ गया। रबीउल अव्वल दा बाबरकत महीना शुरू हो चुका और स्पैशल ट्रांसमिशन जिहड़ी है तुसीं देख रहे हो और अज दा साडा जिहड़ा टॉपिक है सीरतुन नबी दे हवाले दे नाल और उसी मुनासबत दे नाल साडी बहुत ही खूबसूरत शख्सियत इस वक्त मौजूद ने, मजहबी स्कॉलर ने, कारी मोहम्मद इमरान साहब। हम आपको दोबारा से वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे बात हो रही है, उनके अखलाक पे बात हो रही है, उनकी विलादत पे भी हम बात करेंगे कि उस वक़्त क्या क्या वाक़यात पेश आए। तो उस हवाले से मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि बेशुमार वाक़यात हैं कि विलादत बासादत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पे हवाले से बताएगा कि क्या क्या वाक़यात पेश आए जिसे सुनकर तबीयत जो कहते हैं ना कि रूह तक सरशार हो जाती है। तो उस हवाले से ज़रूर बताइएगा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में ही हुई जी। और रबी जो है साल के जो मौसम हैं उनमें बेहतरीन मौसम होता है जी, रबी का मौसम बहार होता है जी। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत इंसानियत के लिए अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम था जी। बेशक कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया है कि उनके दरमियान अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया है। बेशक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साथ ही कायनात में एक ऐसी तब्दीली आई कि जो उस वक्त के लोग थे, जो अहले नज़र थे, उन्होंने भांप लिया कि अब जो है हवा का रुख जो है वो तब्दील हो गया है जी। हम सब जानते हैं कि फ़ारिस के अंदर जो है जी एक आतिश कदा था, जो लोग आग की पूजा करते हैं वो उसकी पूजा किया करते थे जी। और वो हर वक्त उस अलाव को जला कर रखते थे जी। लेकिन रिवायतों में आता है कि जैसे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत हुई तो वो आग खुद ब खुद बुझ गई। बेशक और लोगों ने ये जान लिया कि अब जो है यकीनन कोई ख़ास तब्दीली आ गई है कायनात के अंदर कि अल्लाह ताला ने लोगों की हिदायत का इंतज़ाम फरमा दिया है और ये जो गुमराह लोग हैं इनको जो है अब हिदायत नसीब हो जाएगी। इसी तरह से जो है जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से पहले जिन जो है ये आसमानों की तरफ ऊपर जो है चढ़ जाया करते थे और बहुत सारे जो है जी वाक़यात को वहाँ से सुनने की और उनमें आमेज़िश करके जो है जी बयान करने की लोगों को नीचे आकर जो है ये तालीम दिया करते थे। और इसीलिए जादूगरी जो है वो उस जहालत के दौर में उरूज पर हो गई थी। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब विलादत बासादत हुई तो अल्लाह ताला ने ऐसे फ़रिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया कि उन्होंने जिन्नों के ऊपर जाने का जो है पाबंदी लगा दी और उनको शहाब साकिब मार कर जो है नीचे जो है वो गिरा दिया जाता था। इसी तरह से कायनात में हम देखते हैं कि बीबी साहबा बीबी हलीमा सादिया जो कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाया हैं, वो फरमाती हैं कि अजीब व गरीब वाक़यात हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई तो जब मैं लेने के लिए आई थी तो जो ऊँटनी थी बड़ी लागैर और कमज़ोर थी, इसलिए सबसे आखिर में मैं पहुँची और जो बाकी दाइयों थी उन्होंने अमीर कबीर बच्चों को ले लिया और मेरे हिस्से में जो है दुरे यतीम आए। लेकिन जब मैं लेकर शहर मक्का से रवाना हुई तो मेरी ऊँटनी जो है वो सबसे तेज़ दौड़ रही थी और आगे जा रही थी। सुभान अल्लाह।
تو اب جو ہے وہ خواتین پوچھنے لگی حلیمہ کون سا ایسا اس کو معجون یا کشتہ کھلا دیا ہے کہ یہ تو چل نہیں سکتی تھی اور اب یہ سب سے آگے دوڑ رہی ہے. تو حلیمہ نے فرمایا اونٹنی تو وہی ہے، سوار بدل گیا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس اونٹنی کو یہ شرف اور یہ فضیلت عطا فرمائے گی کہ اس کی ساری کمزوری ختم ہو گئی. بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ جب ہم اپنے علاقے میں پہنچے تو خوشحالی اپنا تنگ دستی تھی، ہر طرف جو ہے بدحالی پھیلی ہوئی تھی اور بڑی جو ہے نا جی قحط کا عالم تھا. لیکن میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس علاقے میں پہنچے تو ہریالی ہو گئی، اور وہ جانور جو دودھ دینے کے قابل نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو جو ہے اتنا صحت مند بنا دیا کہ وہ جو ہے جی دودھ کے برتن جو ہے وہ بھر گئے اور دودھ جانوروں کو ختم نہیں ہوتا تھا. اسی طرح بی بی صاحب فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں ہمیشہ اندھیرا رہتا تھا اس لیے کہ غریب تھے، لیکن جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی صاحبہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو ساری رات جو ہے روشنی جو ہے وہ آپ کے گھر میں رہتی تھی. تو لوگوں کو وہاں کی جو خواتین تھی وہ پوچھتی تھی حلیمہ اتنی امیر ہو گئی، اتنا تیل آ گیا کہ ساری رات تم چراغ جلا کے رکھتی ہو. تو آپ فرماتی تھی نہیں، جب سے یہ میرا بیٹا آیا ہے تو اس کی روشنی اتنی ہے کہ اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیاری بات. قاری صاحب اس وقت میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اگر ہم زندگی دیکھیں یا اس کو فالو کریں، میں سمجھتی ہوں کہ ہماری زندگی سے 99% جو ہماری مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائے گی. ان کے حسن سلوک کے بارے میں اگر بات کریں تو میرا آپ سے سوال ہے کہ خلفائے راشدین کے ساتھ ان کا سلوک کیسا تھا؟ کفار بھی ان کو جو ہے نا صادق اور امین کہنے سے فخر محسوس کرتے تھے، وہ بھی نہیں اس بات سے پلٹتے تھے. تو خلفائے راشدین کے ساتھ ان کا سلوک کیسا تھا؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. دیکھیں جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے انتہا محبت فرماتے تھے، اور یہی حال صحابہ کا تھا کہ وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر چیز سے بڑھ کر جو ہے محبت فرمایا کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے صحابہ کو اپنے آپ سے جدا نہیں کیا، حالانکہ آپ بیک وقت اللہ کے نبی بھی ہیں اور آپ ایک ریاست کے سربراہ اور حاکم بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں ان سے مشاورت فرمایا کرتے تھے اور ان کی تنگی میں، ان کی پریشانی میں ان کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے، اور انہیں جو ہے اپنے سے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدا نہیں کیا. تو ایک جو وصف ہونا چاہیے ہمارے بڑوں میں، ہمارے حکمرانوں میں یا ہمارے خاندان کے جو سربراہ ہیں، کہ انہیں یہ چاہیے کہ وہ جڑے رہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، تو تب وہ بڑے بنتے ہیں. تو جب آپ محبت کریں گے تو اس کے جواب میں آپ کو محبت کا جواب محبت سے ملے گا. لیکن اگر آپ محبت نہیں کریں گے تو آپ پھر جتنے بڑے لیڈر کیوں نہیں ہیں تو لوگ آپ کو طاقت کی بنیاد پر تو فالو کریں گے لیکن دل سے آپ کی محبت نہیں کریں گے. صحابہ نے ایسے ہی گردنیں نہیں کٹوائیں، انہوں نے ایسے ہی اپنا خاندان چھوڑ دیا، اپنا شہر چھوڑ دیا، ہر طرح کی قربانی پیش کی. تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا اور انہیں جو ہے یہ بات سمجھائی کہ میں تم میں سے ہوں. صحابہ اکثر جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ یہ کام نہ کریں، ہم کریں گے. تو آپ فرماتے نہیں میں تم سے جدا نہیں ہوں، میں تم میں سے ہوں، لہٰذا میں تمہیں اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا چاہتا. تو اس لیے جو ہے صحابہ اکرام نے پھر ہر طرح کی قربانی دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کے تذکرے قرآن مجید میں بیان فرمائے، ان کو دنیا میں جنت کی بشارتیں عطا کی گئیں. تو صحابہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے منہ مبارک سے لعاب دہن پھینکتے تھے تو صحابہ اس طرح سے دوڑتے تھے اور اپنی ہتھیلی میں لے لیتے تھے کہ راوی روایتیں کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں یہ گمان ہوتا کہ کہیں آپس میں لڑنا پڑے، بالکل، اور اس لعاب دہن کو اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے. تو محبت کی تو ایسی مثالیں ہیں جی کہ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آج ہم بھی اپنے والدین سے ایسی محبت نہیں کرتے
जो सहाबा इकराम अच्छा सर, वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो ये है कि उनका साया कभी ज़मीन पे नहीं गिरा, उनको कभी ऊँग नहीं आई, वो जितना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे देखते उतना ही वो पीछे देखते, कभी उन पे मक्खी नहीं बैठी। तो सर उनके खुराक के बारे में बताइएगा, उनको किस किस्म की। जी जी इससे पहले फरजाना उसको कनेक्ट कर लूँ क्योंकि सहाबा की बात हो गई तो गुलामों की ज़रा मैं बात करना चाहूँगी, अगर आप इजाज़त दें। जी बिल्कुल। अफशा, आपके जहन में कोई और क्वेश्चन है? हाँ, इसी से रिलेटेड मेरे जहन में था, तो मैं वो फिर मैं पूछना चाहूँगी कि उनके साथ ज़ाहिर सहाबा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रवैया था वो बहुत मोहब्बत वाला था, और इसी हवाले से हम देखते हैं ना कि हमारे यहाँ जो थोड़ा सा ओहदा या हस्ब नस्ब मिल जाता है तो वो तकब्बुर की तरफ चले जाते हैं। तो इसकी ये वजह भी है कि हमारे माशरे में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है कि हम अगले बंदे को इंसान नहीं समझते, उसके साथ वो सलूक रवा नहीं रखते जो पहले था, जैसे आपने फरमाया। तो ये जो आजिज़ी है, क्योंकि आजिज़ी तो बड़ी ज़रूरी है ना, चाहे आपको जितना भी रुतबा मिल जाए, जाना तो आपने अल्लाह ताला के पास ही है ना, तो ये सब चीज़ें यहीं रह जानी। इख्तिसार से इस बारे में बताइए कि इंसान का आजिज़ होना कितना ज़रूरी है। वो कहते हैं उसने अखलाक भी उसमें आ जाता है, आजिज़ी भी आ जाती है, तो उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखिए जी, इंसान की शख्सियत के कई पहलू हैं जी, और उनमें एक आजिज़ी और इनकिसारी भी है जी, और ये चीज़ भी हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा से मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फ़ख्र नहीं फरमाया। हालांकि अल्लाह ताला ने सारी दुनिया की आखरत की इज़्ज़तें आपके कदमों में निछावर फरमा दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम सी ज़िंदगी गुजारते थे, आम सा रहन सहन था, और कोई आपके अंदर ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे ये ज़ाहिर हो कि आप कोई हैसियत में मर्तबे में बहुत बुलंद हैं, बल्कि आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ुलामों के साथ जो है ना जी, जिनको माशरे में कम तर, जिन्हें आज आप नौकर कह सकते हैं, उनके साथ जो है ना जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक जो है जी वो मिसाली हुआ करता था। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 10 साल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में गुजारे, मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे आका ने कभी मुझे डांटा हो और कभी ये कहा हो कि अनस तुमने ये काम क्यों नहीं किया। हालांकि आज हमारे जो खादिम हैं या मातहत हैं, छोटी सी कोई गलती हो जाए तो हम ऐसे बरसते हैं कि दुनिया में हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दरगुजर की और जो है दरगुजर करने की और सब्र की तलकीन फरमाई कि तुम्हारे मातहत जितने भी लोग हैं, चाहे घर के अफराद हैं, ऑफिस के अफराद हैं, उनके साथ तुम्हारा रवैया जो है बड़ा मुशफ़िकाना और अच्छा होना चाहिए, ताकि वो तुम्हारी दिल से मोहब्बत करें। तो आजिज़ी जो है जी इंसान में जितनी होती है, अल्लाह उसके मर्तबे को उतना बुलंद फरमाता है। हम तकब्बुर के ज़रिए अपने आप को ऊपर ले जाना चाहते हैं, जबकि तकब्बुर इंसान को जो है जी वो ज़िल्लत और रिसवाई देता है, और जो लोग आजिज़ी करते हैं जी अल्लाह उनको बुलंद फरमाता है। आप नमाज में देखें ना जी, नमाज में क्या है, आजिज़ी है जी, या बंदा हाथ झुक जाता है जी, और जब आखिर में जाता है सजदे में, तो सजदा अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद इसलिए है कि वहाँ बंदा आजिज़ी के आला दर्जे पर। बहुत प्यारी बातें आपने की है। अफशा की तरफ जाएंगे, अफशा बोलेंगी कुछ। मेरे ख्याल से प्रोग्राम का वक्त भी बहुत कम रह गया है। जी अफशा। जी माशाल्लाह, आपने इतनी खूबसूरती के साथ आजिज़ी को बयान किया कि आजिज़ होना कितना ज़रूरी है, अच्छे अखलाक होना कितना ज़रूरी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तमाम सफ़ात पाई जाती हैं। कुल आलम के लिए एक रहमतुल्लिल आलमीन, और इतना बाबरकत महीना। आपके तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, और जाते जाते आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, ये माह मुक़द्दस हमें ये तालीम और पैगाम देता है जी कि हमें अल्लाह ताला का इस बात पर बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है जी, और हमें अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। दुनिया में इस वक्त अरबों की तादाद में लोग हैं जिनके पास इल्म भी है, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हिदायत नहीं है। हम वो खुश नसीब लोग हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए, अपने दीन के ज़रिए हिदायत ता फरमाई है। लिहाजा इस हिदायत को पाने की हम कोशिश करें, सिरात मुस्तकीम पर ख़ुद भी चलें, अपने बच्चों को भी चलाएं, और ख़ुसूसन इस महीने के अंदर जो है हम अल्लाह ताला की इस नेमत का चर्चा करें, ज़िक्र करें
کہ ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کی صورت میں کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. اگر آپ تشریف نہ لاتے تو ہو سکتا ہے آج ہم بھی رام رام کر رہے ہوتے, ہو سکتا ہے آج ہم بھی بتوں کے سامنے پڑے ہوتے, ہو سکتا ہے آج ہم بھی جو ہے اللہ کی توحید کے اس طرح سے قائل نہ ہوتے جس طرح کہ آج ہمیں یہ توحید نصیب ہوئی ہے. تو یہ ساری برکتیں, نعمتیں اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی ہیں. ہم اپنے بچوں کو اس چیز سے آگاہ کریں کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے, احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں یہ ہدایت عطا فرمائی, قرآن جیسی دولت عطا فرمائی, اور آج ہم ہدایت پر قائم ہیں. بہت شکریہ قاری صاحب, بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ, اتنی آپ نے خوبصورت ہمیں واقعات بتائے. ربیع الاول کے مہینے میں ناظرین اساں ایڈو سٹھے اساں گال بول کئی ہے, ایڈے سٹھے طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جا اساں واقعہ جے آن بدھائن. ॾिसो त اساं केॾा न خوش नसीब आहियूं त असां हिकिड़ी अहिड़ी आज़ाद मुमलिकत में आहियूं जिते असां एॾे पंहिंजे मज़हबी ॾिहाड़नि खे एॾे अक़ीदत सां ऐं एहतराम सां मल्हाए सघूं था. त नाज़रीन इलाही सुठो लॻो. हाणे हलूं था असांजे हदील बलोच जे तरफ़. تھینک یو سر, تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس. بولے چاروں کا ٹائم کے ہستے بالکل خلاص ہے, اور منا امید ہے کہ مرچی ہرچی کے سارا شمرا شیئر کرتا ضرور اما آئینہ عملی طور ہوتی زندگی کے ہستے اپلائی کرنا یا کسانی چیزیں کچھ اور کے ہستے آئی پد کے ہستے فرزانہ اور افشئی نیم کر رہے ہیں. ایک آسانی چیزیں کچھ میں شیئر کروں کہ کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں, کچھ صورت پہ ناز کرتے ہیں, کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں, کچھ صورت پہ ناز کرتے ہیں. جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہ امتی ہونے پہ ناز کرتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. جی بہت بہت شکریہ جی. قدرمنو زبدہ افشاں اڑکتا اچھا جی قدرمن اور سنگ چیتا سو پاکستان ٹائموں کا تلو پاکستان ٹائم وقت چدے اغدا ختمی دو غد ہے قدرمنو انشاءاللہ بلے توار بتاسو سر بیا ملاقات کی گی داٹی مونگ سر ملما چدے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے بہت خوبصورت بہت پیاری باتیں جو ہیں ہمارے ساتھ شیئر کی, اور اللہ کرے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں تو ہماری زندگی سے 99% میں تو کہتی ہوں 100% ہماری زندگی سے مشکلات ختم ہوگی. قدرمنو بل اتوار پوری تاسو مونگ ترا کا اجازت تراغی پوری خپل زان ډیر خیال وساته ہے تاسو په خدمت کې بیا حاضر گو. فرزانہ افریدی تو کا اجازت تا خدای پامان. مطمم علم لمی محبوب را گلے دے اور احمد تمم علم لمی محبوب را گلے دے. بے شک آپ دارینو کی ہر چانخ کو لے دے, بے شک آپ دارینو کی ہر چانخ کو لے دے. اللہ رب العزت ورلا ورکڑی لوی اخلاقا, اللہ رب العزت ورلا ورکڑی لوی اخلاقا. حسین جمیل محبوب دے لاری بیش میرا عشاقا, حسین جمیل محبوب دے لاری بیش میرا عشاقا. ہر چاند خدے در کے میں آقا خاغلے دے, ہر چاند خدے در کے میں آقا خاغلے دے. بے شک آپ دارینو کے ہر چانخ کو لے دے. رحمت تمم علم لمی محبوب را گلے دے, رحمت تمم علم لمی محبوب را گلے دے. بے شک آپ دارینو کے ہر چانخ کو لے دے. دا چاپ والدحا مخج عاشق غنی مولاوی, دا چاپ والدحا مخج عاشق غنی مولاوی. انصاف اکڑا اوایا دمرلوی شان بد چاوی, انصاف اکڑا اوایا دمرلوی شان بد چاوی. تورات زبور انجیل قرآن کے رب ستایا لے دے, تورات زبور انجیل قرآن کے رب ستایا لے دے. بے شک آپ دارینو کے ہر چانخ کو لے دے. رحمت تمم علم لمی محبوب را گلے دے, رحمت تمم علم لمی
شک آپ دارینو کے ہر چانخ کو لے دے بے شک آپ دارینو کے ہر چانخ کو لے دے تمام مخلوق کی ڈیر الویشان ور کڑے دے خالقا تمام مخلوق کی ڈیر الویشان ور کڑے دے خالقا